अस्सलाम वालेकुम के एस के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है सहर है नूर भी खुशबू भी। नावल के राइटर हैं आलिया हिरा। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। ताया जान की किरदार आवाज़ पर तेज़ी से काम करती समरा के हाथ वहीं रुक गए। बोर्ड ऑफ टू एजुकेशन मॉडर्न इश्क वक्त पूरी ज़िंदगी। कुल नंबर 420। सवाल नंबर 1, इश्क और मुश्क में क्या फ़र्क है? आवाज़ मज़ीद बुलंद हो गई। तेज़ी से आते एहतशाम और एहसाम भाई दरवाजे में रुक गए। इन दोनों की बीवियां यानी मनीज़ा और फरीना जल्दी से इनके पीछे खड़ी हो गईं। दोनों ने सवालिया निगाहों से इन्हें देखा, मगर इन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि वो दोनों भी इस तेज़ आवाज़ पर किचन से निकली थीं। सवाल नंबर 2, एक नज़र इन्होंने इन पर डाली, दूसरी नज़र से बीवी और माँ को देखा। मजनू को मोहब्बत में किन वजूहात की बिना पर नाकामी का सामना करना पड़ा था और इस वाक़े के हमारी तारीख पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। इस तेज़ आवाज़ पर दूर दूर बिखरे सब लोग नज़दीक आ गए। लाउड स्पीकर की करख्तगी नुमायाँ थी। बालकनी में खड़े होकर अहमद ने इशारे से शुजा से माहौल की तलखी जाननी चाहिए, मगर वो भी लाइल्म था। मगर इस आवाज़ को अभी तक बुरहान ने नहीं सुना था। वो मुसलसल डेक की धुन पर सर धुनता, पाँव हिलाता तेज़ी से मैक्रो कराए गए फरों को तरतीब दे रहा था। इसके नज़दीक इसका फर्स्ट कज़न जनरल लिए बैठा था और इस वसी और अरीज हॉल के दरीचे के नीचे छुपी अलवीना रज़ा और महक अली गाहे बगाहे उचक उचक कर बोगनवेलिया की घनी बेलों से अंदर झांकती बमुश्किल अपनी हंसी पर कंट्रोल कर रही थीं। दुपट्टा हलक तक ठूंस लिया कि आवाज़ ढोल का पोल न खोल दे, और छड़ी के सहारे खड़े ताया जान अंदर जदीद इम्तहानी पर्चा हाथ में थामे गुस्से से कांप रहे थे। सवाल नंबर 3, इन्होंने आवाज़ को खुद ही बुलंद किया, मगर बुरहान के कमरे के दरवाजे पर कीड़ी न रेंगी थी तो कान पर जूं क्या रेंगती। जूही चावला, रेखा श्रीदेवी, आमिर खान, जतेंद्र में से किसी दौर की शख्सियात पर मुफस्सल नोट लिखें। और खुशकिस्मती से कैसेट बंद हो गया। एहसन, किसी से कहकर चाय बनवाओ। इसने तवील जमाई लेकर पाँव फैलाए। तो ये नोट्स तरतीब देकर थक गया है। ऑफ कोर्स, इतनी मेहनत से नंबर लगाए हैं। वो होंठों पर पार्ट टाइम लवर की धुन बजाता बाहर निकल गया। माहौल की गहरी खामोशी ने इसे चौंका दिया, वरना तो ड्रीम लैंड में इतनी खामोशी हो कयामत ना आ जाती। कोई खड़ाक नहीं, कोई आवाज़ नहीं। दादी जान का पानदान तक खामोश। कितनी नामुमकिन बात, और ना अब्बा जान की चंगाड़। दूसरे लम्हे सर से पैर तक लरस गया। सवाल नंबर 5, अपने वालिद को ख़त लिखिए जिसमें उनको बताइए कि आपने अदालत में शादी कर ली है और अब वो आपको घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दें। या अरे बाप रे! वो घबरा कर आगे बढ़ा। अब्बा जान के हाथ में इसकी शामत का अमालनामा वो इश्तहार था और वसी और रीस हाल के दरमियान में खड़े वो किसी अहम खबर की तरह इसे पढ़ रहे थे और सारा घर बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। इसे माहौल में शिद्दत से कशीदगी का एहसास हुआ, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सब इसे देख चुके थे। पीछे फरार की राहें मसदूद थीं कि चंद कदमों के फासले पर एहसन भी खड़ा हो गया था। अब्बा जान ने खुशमगी निगाहों से उसे घूरा। या अपनी पहली महबूबा को ख़त लिखिए कि आपने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है, वो आपके ख्वाबों में न रहे और शादी कर ले। सवाल नंबर 6, अपनी शादी खाना बर्बादी पर मुफस्सल नोट लिखें। अब्बा जान ने सर से पैर तक उसे देखा और पर्चा बंद करके जेब में रख लिया और उसे देखते रहे। आगे बरखुरदार किसी जज की तरह खड़े होकर उसे कटहरे में बुलाया। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू का विर्द करता आगे बढ़ा और चंद सीढ़ियों पर ठहर गया। जी अब्बा जान। सर झुकाकर खुद को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश की। अब्बा जान से खौफ इसे सिर्फ इनके गुस्से की वजह से आता था। कहाँ है उर्दू का गेस्ट पेपर जो मैंने कहा था बना कर दिखाओ? बनाया है अब्बा जान, मेरी टेबल पर पड़ा है। सर न उठाया गया उससे। तुम्हारी टेबल पर या मेरी जेब में? वह आउट होने लगे। अब्बा जान, मुझे तो इल्म नहीं किसने लिखा है। मैं और एहसन तो सारी रात पढ़ते रहे हैं। कल सुबह कहा था आपने। रात बनाया है हम दोनों ने। क्यों एहसन? साथ ही रुख मोड़कर एहसन को आंख मारकर सिग्नल दिया गया, मगर बुरा हो किस्मत का कि सिग्नल देख लिया गया और एहसन बेचारे को तो अली बे की खबर ना थी। वो तो बस ऐसे ही आज आ गया था, होंग बना खड़ा रहा। अपने ताया से तो वो वैसे ही डरता था। सलाम के सिवा लब न हिलते थे इनके सामने। शाबाश बेटा शाबाश, यही करतूत रहे तो कर चुके आप अपना बीकॉम मुकम्मल। गुस्से में वो आप जनाब पर आ जाते थे। अब्बा जान सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा। वो साफ मुकरना चाह रहा था। आपके बाप ने लिखा है। फिर वो इसके सामने आ गए, पर्चा निकाला, खोला और इसके सामने किया। वो नजरें उठाने के काबिल ना रहा। इस मजमे में कि बुरहान सुबहानी के साइन इसका मुंह चिढ़ा रहे थे। ए खुदा, मैंने कब किए? अलवीना और महक हंसते हंसते सीढ़ियों पर बैठ गईं। आपका बाहर निकलना बंद। स्टडी इम्तहानों तक मेरे कमरे में कीजिए। गाड़ी कोई भी आपके इख्तियार में नहीं रहेगी।
بائک کی چابی کو چھونا تو دور کی بات، نظر تک نہ ڈالیں گے اس پر۔ منصف نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مجرم نے سر جھکا کر قبول کیا۔ اب آپ جائیے اور کتابیں اٹھا کر میری خوابگاہ میں آئیے۔ جی اچھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچا، پیچھے احسن بھی تھا۔ یار تو تو بچ گیا، احسن نے شرارت سے اسے دیکھا۔ یار تو تو بچ گیا، اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں بات دہرائی۔ سزا ملنے کے بعد بھی بچ گیا؟ وہ بھنایا ہوا تھا کہ انہیں کس نے یہ جا کر دیا؟ وہ تو خود اس نے بہت نیچے چھپایا تھا کہ جب تک وہ نہ نکالتا ملتا نہیں، پھر کس نے دیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ ہی غور فرمائیے۔ آج کل کون سا آپ کا دشمن خاص ہے؟ وہ بھی سنجیدہ تھا مذاق کی حد تک۔ مذاق اڑا رہے ہو؟ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شرارت سے ہنس دیا۔ اب دوبارہ بنانا پڑے گا۔ بنانا تو پڑے گا مگر ریہرسل نہیں کرنی پڑے گی۔ سٹیج پر یہ سین اسی طرح تو ہونا تھا۔ شرارت سے کہتا ہمایوں ذرا دور ہو گیا، مگر برہان نے کشن اسے کھینچ مارا۔ ویسے بہت بری ہوئی ہے برہان کے ساتھ، مہک ہنس دی۔ اس کے ساتھ اس سے بھی بری ہونی چاہیے، میری سہیلیوں کے سامنے میری انسلٹ کی۔ جمعے کو وہ لوگ گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھیں کہ وہ ہمایوں اور فاروق کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہیرو بن کے آگے بڑھے اور گوبھی کا پھول پیش کر دیا کہ یہ سرخ گلابوں کا موسم نہیں ہے، اور اگر ہے تو آپ کے لیے نہیں، اور کل ابو نے کہا تھا برہان فارغ رہتا ہے، اس کے ساتھ چلی جانا اپنی سہیلی کا گفٹ پیک خریدنے۔ میرے سامنے ٹائر پنکچر کر کے بونٹ پر بیٹھ گیا کہ ٹائر پنکچر ہے۔ میں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا تو صاف مکر گیا، جبکہ میں لان سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی چٹائی، توبہ توبہ، انسان ہے یہ شیطان۔ وہ غصے میں بھری تھی۔ بدلہ تو لے لیا ہے، پھر غصے کا فائدہ؟ مہک نے ہنستے ہنستے اسے چھیڑا تو وہ بھی ہنس دی۔ بہت بار نکال رہے تھے برخوردار، پھنسے رہیں گے اب ماموں جان کے کمرے میں مہینہ بھر تک۔ الوینا مسکرا دی۔ اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ یہ ساری شرارت تمہاری ہے تو پھر اس نے ایک بال نہیں چھوڑنا۔ ارے پتہ کیسے چلے گا؟ اور پتہ چل گیا تو میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا کہ اس بات کا صرف تمہیں پتہ ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ میں تمہاری طرح پھاپا کوٹنی نہیں۔ رات برہان ہمایوں کے ہمراہ ابا جان کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ برخوردار آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ چشمہ اٹھا کر سلام کے جواب میں پہلا سوال ہمایوں سے یہی ہوا۔ وہ میں تایا جان، ابا جان یہ میرے ساتھ بیٹھ کر پڑھے گا۔ برہان نے مشکل حل کر دی۔ جائیے برخوردار، ہمایوں اپنے آپ ابا جان کے پاس بیٹھ کر پڑھیے، یہ یہاں اکیلے بیٹھ کر پڑھیں گے۔ شکر ادا کرتا ہمایوں مڑا۔ لیکن ابا جان یہ مجھے اکاؤنٹنگ کے کچھ سوال سمجھائے گا۔ برہان نے روکا۔ شاباش بیٹا، ہفتے کو پرچہ ہے اور آج آپ اپنے سے جونیئر سے سوال سمجھیں گے؟ وہ گڑبڑا گیا۔ جائیے ہمایوں میاں، اور اس کے پاؤں میں پہیے لگ گئے۔ بیٹھیے، وہ برہان سے مخاطب ہوئے۔ وہ بیٹھ گیا۔ کھولیے کتابیں اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر اس سال آپ رہ گئے تو اگلے سال آپ کی فیس نہیں جائے گی، بلکہ اس فیس سے آپ کے لیے سبزیوں کا ٹھیلا لگے گا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا کہ ابا جان، اور مذاق مگر وہ سنجیدہ تھے۔ اس نے جلدی سے کتاب کھول لی۔ ابا جان اپنی کتاب میں گم ہو گئے۔ انہیں جتنا شوق تھا اپنی اولاد کو پڑھانے کا، اس سے زیادہ انہوں نے پڑھا۔ احتشام بھائی ایم اے اکنامکس تھے اور احسام ماسٹر آف انگلش، اور اب دونوں ہی بزنس سنبھالے بیٹھے تھے۔ ان سے چھوٹے انجینئر تھے، اور ان سے چھوٹے حسام نے بھی اکنامکس میں ماسٹر کیا تھا اور اپنا ہی آفس کھولا تھا۔ سب نے ہی آرام اور سکون سے پڑھا تھا۔ یہ برہان میں جانے کہاں سے شیطان سما گیا تھا کہ ایک کلاس میں 2 سال لگا رہا تھا، میٹرک 2 سال میں، انٹر 2 سال میں، اب بی کام میں اٹک رہا تھا۔ جتنی سختی اس پر ہو رہی تھی کسی پر نہ ہوئی تھی۔ لاڈ و پیار سب ختم، اور خلاف توقع اکاؤنٹنگ کا پرچہ اچھا ہو گیا ہوتا کیوں نہ۔ ایک تو سیٹ کھڑکی کے پاس ملی، باہر سے ایک سوال ندیم نے پکڑا دیا، ایک اسے آتا تھا، تیسرا چوتھا سوال وہ باتھ روم کے بہانے جا کر باتھ روم میں چھپے اپنا چچا زاد واصف سے لے آیا۔ چھٹا سوال سب سے آسان نکلا، جو فاروق پانی پلانے کے بہانے کمرے میں دے گیا۔ جیو میری جان، اپنا تو وہ کچھ نہ لایا تھا، مائکرو کروانے کا فائدہ نہ ہوا کہ ابا جان سینٹر تو کیا ہال تک چھوڑ کر گئے، بلکہ تشریف اس وقت لے کر گئے جب پیپر شروع ہوا، اور جاتے جاتے عذرائے ہمدردی ایگزامینر سے کہہ گئے ذرا خیال رکھنا، اور اس نے ایسا خیال رکھا کہ کیا کہنے۔ اے برہان، میرا بھی خیال رکھنا ورنہ۔ واصف نے آنکھیں کھول کر دھمکی دی۔ ورنہ کیا؟ وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محنت کر لوں گا۔ وہ ڈر کر بیٹھ گیا۔ سب دوست کھلکھلا کر ہنس دیے۔ صحیح کہہ رہے ہو نا، ایسے ہی کیا ہے پرچہ؟ ابا جان نے جرا کے انداز میں اسے دیکھا۔ بالکل ابا جان، میں جھوٹ بول سکتا ہوں کوئی؟ اس نے منہ پر بھرپور معصومیت سجا لی۔ ٹھیک ہے، سوال کر کے دکھاؤ، اور اس کی جان نکل گئی۔ مگر آج خوش نصیبی اس کے ساتھ تھی کہ فاروق ڈیٹ شیٹ دیکھتا ادھر آ نکلا۔ برہان، پرسوں اکنامکس کا پرچہ ہے؟ نہیں، بھوکلانے کی ایکٹنگ صاف تھی۔ چلو پرسوں تمہارا پیپر ہے، تیاری کرو، ایگزام کے بعد سارے پیپر کروا کر دیکھیں گے کتنے پانی میں ہو۔ اس نے سکون کا لمبا سانس لیا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ خیر سے بدھو کمرے میں آئے۔ اس کے کمرے میں چیدہ چیدہ لوگ بیٹھے تھے، الوینا رضا سمیت۔ وہ تب گیا، ان سے کہہ دو ماہین میں ان سے مخاطب نہیں، اور سنجیدگی سے احسن کے مقابل بیٹھ گیا۔
کہہ دو مہین، میں بھی مخاطب نہیں۔ وہ شرارت سے ہنس دی۔ وہ اس سے سخت بنایا ہوا تھا، 100% یقین تھا اس کا، باجا اسی نے بجوایا تھا۔ اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ تم لوگ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کوئی اور جگہ نہیں ہے تم لوگوں کو چڑھنے کے لیے؟ ان کے درمیان رکھی چلغوزوں کی پلیٹ دیکھ کر اس نے صاف چوٹ کی۔ ہم احسن کے پاس آئے تھے، کام تھا ان سے، اور چرا صرف استبل میں جاتا ہے، اس لیے یہاں چل رہے ہیں ہم۔ چلے آپ کی باری ہے۔ اس نے جوابی چوٹ کی۔ ان سے کہہ دو احسن آؤٹ ہو جائیں یہاں سے۔ مہک کی شکل دیکھ کر ہی اس کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ کہہ دیں احسن بھائی ان سے، ہم حزب اقتدار ہیں، ہمیں حزب اختلاف کے درمیان بیٹھنے کا شوق نہیں، واک آؤٹ کر رہے ہیں ہم۔ وہ اپنے ساتھ ماہین اور مہک کو کھینچنے لگی۔ بڑی رئیس ہے نا پوتڑوں کی، حزب اقتدار تو دیکھیے۔ برہان نے سر سے پیر تک سلگ کر اسے گھورا، مگر وہ سنی انسنی کر کے باہر نکل گئی۔ مجھے 100% یقین ہے یہی کرتی ہے میری CID، ہر خبر دیتی ہے ابا جان کو۔ تم اس سے جلتے کیوں ہو؟ احسن نے مسکرا کر اس سے دیکھا، بہت پیاری سی، مخلص سی ہے، ہر وقت تمہاری فکر میں دبلی ہوتی رہتی ہے، کم سے کم بہن ہی بنا لو۔ اس نے شرارت سے اسے دیکھا۔ جلتی ہے میری جوتی۔ اس نے خالص دادی جان والا جملہ ادا کیا، اور میں بہن کے بغیر ہی بھلا ہوں، ہوتی تو ایک اور CID کرنے والی آ جاتی۔ اس کا بس چلتا تو الوینا کو کچا چبا کر اگل دیتا۔ تبھی ہمایوں اور فاروق آ گئے۔ آرام فرمایا جا رہا ہے۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر گر گئے، اور ساتھ ہی پھوپھی زاد خیام اور خالد بھی اندر آ گئے۔ خیریت، آرام ہو رہا ہے؟ جی نہیں، ستارے آرام فرما رہے ہیں۔ وہ بھون رہا تھا، کیا مطلب؟ دونوں چونک گئے۔ آج کل آپ جناب برہان سبحانی کے ستارے گردش میں ہیں۔ تایا جان کی گود میں بیٹھ کر پرچہ حل کیا جاتا ہے، وہیں بیٹھ کر سنایا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی جناب، جھوٹ ہو تو تصدیق کر لو، تایا جان سینٹر چھوڑ کر آتے ہیں، واپسی پر گیٹ پر انتظار ہوتا ہے، پھر پرچہ سنایا جاتا ہے، حل کروایا جاتا ہے۔ فاروق پر شرارت سوار تھی۔ ارے واہ، سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ وہ ویسے ہی پڑا رہا، اڑا لو مذاق، برے پھنسے ہانی۔ مگر کیسے پھنسے؟ ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ جواب میں احسن نے ساری رودات سنا دی۔ سب نے مسکراتے چہروں کے ساتھ افسوس کیا، نہ جانے کن گناہوں کا بدلہ ہے، کون مغفر ہے۔ کل آخری پرچہ ہے، نکل جائے سکون سے۔ وہ جس ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں کس کی دعا بدعا تھی، آخری پرچے میں پھنس گیا۔ سیٹ آخری ملی۔ ہمایوں پانی پلانے نہ آیا، خود بھی کچھ اسلحہ ساتھ نہ لے کر گیا تھا۔ 2 سوال کر لیے، باقی میں پھنس گیا۔ واصف سے باتھ روم میں 2 سوال ملے، جلدی سے 2 سوال اور۔ میں کتاب نہیں لایا، مجھے نہیں پتا، میری عزت کا سوال ہے، رہ گیا تو ابا جی نے ریڑھی لگوا دینی ہے، جلدی سے۔ وہ اندر بھاگا۔ پتہ نہیں آج صبح اٹھ کر کس کی شکل دیکھی تھی، شاید اپنا منہ دیکھا تھا۔ پرچہ 4 سوال سے آگے نہ بڑھا۔ تو آج 4 سوالوں کا مارکا مارا ہے۔ ابا جان پیپر تھامے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ابا جان پیپر بہت مشکل تھا۔ وہ مسکین بن کے کھڑا تھا۔ کتنا مشکل تھا؟ کیا آؤٹ آف سلیبس؟ وہ گرجے۔ برہان خاموش کھڑا رہا۔ پتہ ہے آپ پچھلے سال فیل ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ کے لڑکوں نے M.Com MA کر لیا، آپ ابھی تک چنے بیچ رہے ہیں۔ ارادہ کیا ہے آپ کا؟ آگے پڑھنا ہے یا خود کو اگلے چند سالوں تک ٹین ایجز میں شامل رکھنا ہے؟ انہوں نے اچھا خاصا لیکچر دیا۔ ارادہ کیا ہے آپ کا؟ احتشام اور عثمان آپ کے ساتھ کے تھے، کہاں پہنچ گئے آپ ابھی تک؟ ابا جان، کالج میں اکثر تو اسٹرائک رہتی ہے، پھر ہنگامے، کرفیو، جاتے ہیں تو ٹیچر ہڑتال پر چلے جاتے ہیں۔ جھوکا سر مزید جھک گیا تو اس نے ترجیح پیش کی، برخوردار یہ آپ کے ساتھ ہی تو نہیں ہو رہا ہے، سبھی شامل ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے وہ نکل جاتے ہیں، باقی آپ کی طرح بغل بجاتے ہیں۔ ٹیوشن بھی پڑھی، کیا سیکھا وہاں آپ نے؟ یاد رکھیے برخوردار، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد نام ہی ڈوبے گا نا، مگر سبزی کا ٹھیلا لگوا دیں گے آپ کو، عیش کیجیے گا۔ وہ سلگ گیا سبزی کے ٹھیلے پر۔ نقل کتنی چلائی؟ ابا جان نے اچانک ہی نیا سوال کر دیا۔ بالکل نہیں ابا جی، بالکل بھی نہیں، اتنی سختی ہوتی ہے کہ بس۔ دیکھا بیگم، کتنا عقل مند ہے آپ کا فرزند، اور معصوم اس قدر کہ نقل تو کرنا آتی ہی نہیں۔ جا سکتے ہیں آپ۔ وہ اس سے مخاطب ہوئے اور اس نے بھاگنے میں دیر نہ لگائی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں جی، بچہ ہے، مشکل لگ رہا ہوگا پرچہ۔ انہوں نے بیٹے کی سائیڈ لی۔ بیگم، آپ کا لاڈ پیار اسے بگاڑ رہا ہے کہ ایک کلاس کو حفظ کرنے کا شوق فرمانے لگے ہیں۔ کتنی محبت ہے انہیں تعلیم سے، مگر سن لیں آپ بھی، اس دفعہ انہوں نے کلاس کلیئر کرنا ہے ہر صورت، ورنہ آپ کے برخوردار کو سبزی کا ٹھیلا یقیناً پسند آئے گا۔ ابا جان نے حتمی فیصلہ سنایا۔ نہیں پڑھا تو ہمارا بیٹا، پڑھ لکھ گئے تو آپ کے، واہ صاحب کمال ہیں آپ بھی۔ وہ پان بنانے لگیں، وہ بھی مسکراتے ہوئے اخبار دیکھنے لگے۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، پڑھ جائے گا وہ بھی، عمر پڑی ہے۔ انہوں نے پان منہ میں رکھا۔ ہاں، اتنے بچہ ہیں کہ پانی کو مم کہتے ہیں۔ اس عمر میں احتشام اور حسام نے بزنس سنبھال لیا تھا اور گھر بسا لیا تھا، موصوف ابھی تک ہنڈوے میں کھیل رہے ہیں۔ وہ اخبار پر جھک گئے۔ مرد ہو کے ہار جاتے ہو، روز ابا سے مار کھاتے ہو،
ابا جان کی ڈانٹ کھا کر وہ جھنجلایا ہوا کوریڈور میں جا رہا تھا کہ اس آواز نے کالی بلی کی طرح راستہ کاٹ دیا۔ الوینا ڈائننگ ٹیبل پر چمچہ بجاتی گنگنا رہی تھی۔ اس کے سامنے بھابھی شیری اور نسیم بیٹھی تھیں۔ کہہ دے بھابھی اس سے، میرا اور اس کا کوئی مذاق نہیں، گم کر لے اپنا چوکٹھا۔ وہ روبرو کھڑا تھا۔ میں نے کچھ کہا بھابھی؟ وہ شوخی سے حیران ہوئی۔ تم جانو تمہارا کام۔ مٹر اٹھا کر بھابھی کچن میں چلی گئیں۔ کیوں مجھے دیکھ کر بکواس کی؟ وہ تپا کھڑا تھا۔ خوش فہمیاں جناب کی ملاحظہ فرمائیں۔ قسم سے بھابھی خود لور لور پھریں، محنت کریں تو کیوں ڈانٹ کھائیں؟ ویسے بھی ہم شاعری کر رہے تھے، آپ پر شعر فٹ ہو گیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے سلگتے ہوئے کو اور سلگا دیا۔ ڈانٹ میں کھاتا ہوں، تمہیں کیوں جلن ہوتی ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرا گھر بسانا ہے تمہیں؟ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تمہارا گھر بسانے کی۔ میں ٹھہری لینڈ لارڈ دادا کی پوتی۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا دو گے تم مجھے؟ ایک دم وہ کھڑی ہو گئی اور جنگ کا طبل بج گیا۔ یہ محل جیسا گھر ہمارا ہے، فیکٹری ہماری ہے، کوئٹہ والا بزنس ہمارا ہے، اور میں تمہیں پوچھوں گا بھی نہیں۔ اس نے اپنی عمارت کا رعب جھاڑا۔ یہ سب میرے ماموں جان کی ہمت اور ماموں زاد کی محنت سے بنا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ پیٹرول کے لیے تو تم کشکول لیے گھومتے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے طنز کر رہی تھی۔ تمہارے آگے تو نہیں پھیلاتا، ابو ہیں وہ میرے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر دیتا؟ تم اپنے پوشن میں رہا کرو، گھاس چرنے آ جاتی ہے کیڑی۔ اس نے اسے جھلسایا۔ تم چھوڑو تو میں بھی چروں، الوینا نے کہا تو بھابھی مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئیں۔ اب یہ بچوں والی لڑائی بند کرو، بڑے ہو گئے ہو تم لوگ۔ میں تایا ابو سے شکایت کروں گی، اور بھابھی پٹا ڈال کر رکھا کریں اپنے دیور کو، زیادہ ہی بھو بھو ہو رہی ہے۔ وہ تب کر بڑھا مگر وہ ہوا ہو گئی۔ تم لوگوں کی جنگ کیا رنگ دکھائے گی؟ بھابھی نے رسان سے اسے دیکھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے امن کی، بھابھی پوتڑوں کی رئیس ہے تو ہوا کرے، میں بھی کم نہیں پشتوں کا رئیس ہوں۔ اتنا ہی غرور ہے تو جائے رہے دادا کے گھر، یہاں کیوں دندناتی پھر رہی ہے؟ اس نے دل کا غبار نکالا۔ بیٹا وہ محبت کے لیے آتی ہے، سکون ملتا ہے یہاں۔ آمنہ باجی کی سسرال میں لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں، دولت ہے تو کیا ہوا؟ احمد بھائی تھے تو سکون تھا، دکھ تو میکے والے ہی بانٹتے ہیں، سسرال میں شوہر کے بعد کون پوچھتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سلوک مت کیا کرو، بھابھی نے سمجھایا۔ وہ سر جھکا کر چل دیا۔ نفرت ہے مجھے اس سے۔ شام کو وہ سب کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ نانا کاشی اس کی گود میں ہمک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رگے شرارت پھڑک اٹھی۔ اب تو گھر کی سبزی ہوا کرے گی۔ کیسے؟ ناخن فائل کرتی ہما بے خیالی میں بولی۔ گھر کا بندہ آواز لگائے گا، آلو لے لو، بینگن لے لو، سبزی لے لو۔ وہ بدستور کاشی سے کھیلتے ہوئے بولی۔ کون بولے گا الوینا؟ ہما اس کی طرف جھکی اور مہک اس کی چچا ذات ہنس دی۔ سی آئی ڈی انسپیکٹر بن جاؤ الوینا رضا، بہت اچھی رہو گی، کنسوئیاں لینے میں ماہر ہو۔ برہان سلگتے لہجے میں بولا۔ اب اسے 100% یقین تھا کہ وہ بات بھی اس نے ہی بتائی ہوگی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھ گیا۔ برہان کل فنکشن ہے، نائٹ کلب چلنا ہے۔ سیڑھیوں پر فاروق چیخا۔ ابے آہستہ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹتا ہوا اسے لان میں لے گیا۔ بے وقوف، پیچھے ابا جان کا کمرہ تھا اور تو حلق پھاڑ رہا تھا۔ میرے ستارے آج کل گردش میں ہیں اور تو فنکشن کی بات کر رہا تھا۔ اور وہ ٹھنڈا سانس لے کر گھاس پر لیٹ گیا، مگر سننے والے سب سن چکے تھے۔ تایا جان نے اچھا خاصا پٹا ڈالا ہے، میں انسان ہوں کتا نہیں۔ دعا کر اس سال نکل جاؤں، ورنہ ابا جان نے ٹھیلا لگوا دینا ہے۔ ابھی تک گاڑی کی چابی نہیں ملی، سب قسمت پر چھوڑ دو۔ یہ بتاؤ چلنا ہے یا نہیں؟ چلنا تو ہے، پر ابا جان کو پتہ نہ چلے۔ ارے ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے گا، فاروق نے تسلی دی۔ مگر حقیقت میں اس کے ستارے گردش میں تھے۔ صبح فنکشن سے لوٹے بڑے دن بعد گٹار بجایا تھا، گلے میں خراش ہو گئی تھی۔ چپکے سے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دوپہر ڈائننگ ٹیبل پر ابا جان نے پکڑ لیا۔ رات کہاں غائب تھے برخوردار؟ جی؟ وہ چونک گیا۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ان کو کیسے خبر کہ میں نہ تھا؟ بھنا کر الوینا کو گھورا۔ نیا دھندا شروع کیا ہے گانے بجانے کا۔ اس کا سر جھک گیا۔ تمہیں بخشوں گا نہیں الوینا رضا، امتحان میں فیل ہو گئے تو تمام شوق پورے کریں گے آپ کے، پورا میراثی بنوا دوں گا۔ وہ سر جھکا کر دانت پیس کر رہ گیا۔ صرف 2 ماہ کی بات ہے، پھر تمہارے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ سبحان، کیا بچے کے پیچھے لگے رہتے ہو؟ ابھی تو امتحان سے فارغ ہوا ہے، شوق ہے اس کا۔ دادی جان نے اس کی سائیڈ لی۔ آپ کو علم نہیں ہے جی، اپنے چھوٹے ہونے کا کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر وقت ہا ہو کھی کھی، ذرا بھی مستقل مزاج نہیں ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ باپ دادا نے جو کام نہیں کیے وہ کرنے چلا ہے، نام ڈبوئے گا، ابھی تک بچہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اچھا خاصا لیکچر دیا اور وہ بھی سر ہلا کر رہ گئیں۔ الوینا کی مسکراہٹ اس کی جان جلاتی رہی۔ فتنی لانتی کہیں کی، جیب بھر کر اسے کوسنے دیے۔ سبحان، اسوانی نے کبھی اپنے بچوں پر سختی نہیں کی تھی، سب نے شوق سے پڑھا تھا۔ یہ نہ جانے کس پر گیا تھا۔ الوینا رضا اس کی سب سے چھوٹی پھپھو کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے تھے، ریحان اور ارمان اسلام آباد ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وقار یہیں تھا، FSC کر رہا تھا۔ الوینا فرسٹ ایئر میں تھی۔
ابھی 3 سال پہلے ہی اس کے ابو رضا مراد کا انتقال ہوا تھا روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ تب سے سبحان انہیں یہیں اپنے گھر اصفہانی ہاؤس میں لے کر آئے تھے۔ وہاں تو ہر وقت لڑائی جھگڑا، چک چک، جائیداد کے جھگڑے، بچے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ انہیں اپنے پاس لے آئے اور انیکسی ان کے لیے خالی کروا دی۔ بچوں کی تعلیم کے لیے سسرال سے معقول رقم مل رہی تھی، خود وہ بھی ٹیچر تھیں، اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ پھر بھائی جان سے بڑھ کر رکھتے تھے کہ ایک وہی ان کی لاڈلی بہن تھی۔ اصفہانی ہاؤس کے برابر میں خرم ولاس تھا جو برہان کے چھوٹے چچا تھے۔ ان کے 5 بچے تھے۔ چند قدم کے فاصلے پر کرمانی ہاؤس جہاں سب سے بڑی پھپھو حسنہ رہتی تھیں جن کے 4 بچے تھے، اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر سب سے چھوٹے نعمان تھے۔ ان کے بھی 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، لیکن سب اچھا کھانے پینے کے باوجود، اچھی رہائش رکھنے کے باوجود اصفہانی ہاؤس پر جان چھڑکتے تھے۔ ایک تو یہاں دادی جان رہتی تھیں کہ بڑے بیٹے کے پاس رہنا ان کا حق تھا، دوسرے یہ سب سے بڑا وسیع و عریض گھر تھا کہ نوجوان پارٹی نے اس کا نام ڈریم لینڈ یعنی خوابوں کا جزیرہ رکھا تھا کہ یہاں آ کر سب کے خواب تکمیل پاتے۔ بھائیوں میں اصولوں کے سخت صرف سبحان تھے، باقی سب نے بچوں کو ان کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا۔ مہینے میں ایک دفعہ ان کا آپس میں اکٹھا ہونا لازمی امر تھا، اور یہ جب ہوتا جب ابا جان اپنی زمینوں پر گئے ہوتے۔ اور آج بھی ایسی ہی شام تھی کہ حسنہ پھپھو کی شازمہ بھی آئی ہوئی تھیں جو سب کی باجی شازمہ تھیں۔ وہ ہال میں سب سے اونچی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ انہیں رشتے کرانے کا بہت شوق تھا۔ آج کل بھی اپنے دیور اظہر کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں۔ اگر خاندان کی لڑکیاں بک نہ ہو چکی ہوتیں تو کبھی کا قصہ نپٹا چکی ہوتیں۔ برہان اور ہمایوں حسب عادت سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جو اوپر کمروں تک جاتی تھیں، اور گٹار پر یہ شام پھر نہیں آئے گی بجا رہے تھے۔ بھائی شام نہیں رات، ارسلان نے تصحیح کی۔ الوینہ، مہک، راحیل مل کر فیشن میگزین کے تازہ شمارے پر جھکی ہوئی تھیں۔ فاروق، احسن اور تابش محفل جما کر بیٹھ گئے تھے۔ غرض اس وسیع و عریض ہال میں سب اپنے آپ میں مگن راگنیاں الاپ رہے تھے، اور ڈیک پر علی حیدر کا کہیں نہ کہیں اس دنیا میں ایسی تو جگہ ہوگی جہاں پیار کی پوجا ہو اور پریمی کی پوجا ہو۔ اور اس بے تحاشا پرفسو ماحول میں شازمہ باجی کی پاٹدار آواز نے ارتعاش پیدا کر دیا۔ میری بھی بات سنو۔ سب چونک گئے۔ الہی خیر، میں اللہ میاں سے سفارش کروں گا کہ سور شازمہ باجی سے دلوائیں، بہت اچھا پھونکے گی۔ مگر اس وقت انہوں نے فاروق کو صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ میں نے اپنے اظہر کے لیے ایک شاہکار دیکھا ہے، اس نے فخر سے سب کو دیکھا۔ ہم مر گئے تھے کیا اس شکار کے لیے؟ برہان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ شکار نہیں، شاہکار۔ قسم سے کیا لڑکی ہے، لڑکی ہے کہ بندریا؟ برہان نے جملہ مکمل کیا اور محفل زعفرانِ زار بن گئی۔ بھئی خاموشی سے سنو نا۔ شازمہ نے گھور کر دوبارہ فاروق کو دیکھا۔ اب سب کو حیرت ہوئی کہ دوسری مرتبہ فاروق کی زبان پھسلی اور بخش دیا گیا۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، ورنہ وہ اور بخشتی۔ اتنے لمبے بال جیسے گھوڑے کی دم۔ برہان نے لقمہ دیا۔ بھئی خاموشی سے سنو نا۔ آپ ہمارے لیے تلاش کرتی تو بات تھی، کی بھی تلاش تو 7 سمندر پار والے کے لیے۔ ہمایوں نے زور سے ہاتھ مار کر گٹار کے تاروں کو چھیڑا۔ اور کیا؟ سب ہم آواز ہو کر بولے۔ پہلے تعلیم تو مکمل کر لیں آپ لوگ، شادی کے شوق کو بھی پورا کر لیجیے گا۔ الوینہ رضا نے میگزین بند کر کے توجہ ان کی طرف مبذول کی۔ ایک تو یہ لڑکی جب بھی بولتی ہے زمین پھاڑ کر بولتی ہے، لگتا ہے ابا جان کی جانشین یہی لڑکی بنے گی۔ برہان اس کی بات سن کر تپ گیا۔ اشارہ اسی کی طرف تھا۔ سب تو تعلیم تقریباً مکمل کر چکے تھے۔ واصف، احسن اور فاروق تعلیمی مراحل طے کر رہے تھے، باقی تو سب جاب کر رہے تھے یا بزنس سنبھال چکے تھے۔ تو میری ٹو میں کیوں رہتی ہو؟ کیا کھاتا ہوں، کیا پیتا ہوں، کب آتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، رات کہاں گزارتا ہوں؟ اس کا بولنا اسے کھل گیا۔ خوش فہمیاں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور اپنے سے 6 سال چھوٹی الوینہ رضا کو یوں خود پر ہنستا دیکھ کر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگا۔ کاش یہ لڑکی میری پھپھو کی بیٹی نہ ہوتی تو کیڑی کو کیڑی بنا دیتا۔ وہ جل کر رہ گیا۔ میری بات سنو، لڑنے کیوں لگتے ہو؟ شازمہ باجی نے چیخ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں تو ہونٹ کیسے تھے؟ احسن نے ماحول کی تلخی کو دور کیا۔ ہونٹ ایسے جیسے سیب کی کاشیں، انگلیاں جیسے بھنڈی، ناک پہ کوڑا یا آلو۔ سلسلہ کلام احسن نے توڑا۔ باجی لڑکی تھی یا سبزی منڈی؟ برہان نے غصہ تھوک دیا تھا۔ نہیں بتاتی، تم لوگ جل رہے ہو۔ نہیں نہیں، جلے ہمارے دشمن، مزہ آ رہا ہے۔ اور شاعر نے ایسے موقعوں کے لیے کیا خوب کہا ہے۔ برہان شعر و شاعری کا دل دادا تھا، فوراً شروع ہو گیا۔ ارشاد ارشاد، سب نے ہم آواز ہو کر کہا۔ ہوگی واہی تباہی، وہ جانے لگیں۔ ارے بیٹھیے نہ، کہاں چلیں؟ آپ کے لیے ہی ہے۔ میرے لیے؟ ہاں بھائی آپ کے لیے، آخر باجیاں ہی تو بھائیوں کا رشتہ ڈھونڈتی ہیں۔ وہ بیٹھ گئیں۔ شعر پیش خدمت ہے۔ فاروق نے تمید باندھ دی۔ آئندہ آپ میرے لیے کوئی لڑکی دیکھیں تو پلیز اس شعر و شاعری کی تصویر ہو۔
فاروق سنجیدہ تھا۔ میرے لیے بھی۔ سننے سے پہلے برہان نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، ہمایوں کیوں پیچھے رہتے؟ اور فاروق شروع ہو گیا، شعر پیش خدمت ہے۔ گالوں پر غازہ نہ ہو، آنکھوں میں مسکارا نہ ہو، در حقیقت چاند ہو مصنوعی سیارہ نہ ہو۔ واہ واہ واہ! کان پڑی آواز سنائی نہ دی، اور اس شاعری کو سننے کے لیے احتشام بھائی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر گرل کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی گرین شال لپیٹے فرینا بھابھی تھیں۔ مصنوعی سیارہ نہ ہو، احسن نے سر دھونا، دھیمے سروں میں بولتی ہو، چال ہو باد نسیم، دیکھنا باجی وہ کہیں جٹ طیارہ نہ ہو۔ اور کہنے کے انداز پر سب ہنس دیے۔ شازمہ باجی نے اسے گھورا، مگر وہ کہاں نوٹس لینے والا تھا۔ با حیا ہو، بابکار ہو، سانولی ہو، خیر ہے، چھت سے کنکر مارتی ہو، ایسی فنکارہ نہ ہو۔ واہ واہ کیا کہنے! چھت سے کنکر مارتی ہو، ایسی فنکارہ نہ ہو۔ برہان کی سوئی اٹک گئی، بے اختیار نگاہ الوینا کی طرف اٹھ گئی۔ ایسی فنکارہ نہ ہو، اس نے منہ پھیر لیا، اس قدر شیریں نہ ہو کہ اوہ ہنی کہنا پڑے۔ اوہ ہنی سب لڑکوں کے منہ سے نکلا۔ واہ واہ واہ! اس قدر شیریں نہ ہو کہ اوہ ہنی کہنا پڑے۔ بس ذرا نمکین ہو لیکن نمک پارا نہ ہو، بس ذرا نمکین ہو لیکن نمک پارا نہ ہو۔ برہان بطور خاص طنز سے الوینا کو دیکھ کر ہنسا اور آنکھیں موند لیں۔ نہیں بتاؤں گی آئندہ تم لوگوں کو کسی پروپوزل کے متعلق، مذاق اڑاتے ہو میرا۔ شازمہ باجی کو غصہ آ گیا۔ نہ صحیح، میں نے تو لو میرج کرنی ہے۔ فاروق احسن کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں نے سول میرج۔ برہان بھی وہیں لڑک گیا دہائی دے کر۔ اور ہماری تو مشکل نظر آ رہی ہے۔ سب کی نظر بچا کر عثمان نے آہ بھر کے مہک کو دیکھا، اور الوینا رضا کھانس کر رہ گئی۔ یہ منہ ماموں جان کے سامنے کیسا بند رہتا ہے؟ اس نے صاف طنز کیا۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں۔ مہین سی آواز اس سے تپا گئی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ وہ صاف مکر گئی۔ اور تم مجھے طنزیہ نظروں سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تمہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سراپا طنز ہو۔ دیکھے آپ ہی، اس نے وارننگ دی۔ دیکھ لیں، لیٹا ہوا ہمایوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بس ذرا نمکین ہو لیکن نمک پارا نہ ہو۔ وہ بآواز بلند گنگنانے لگا۔ الوینا نے اپنا سر مہک کے کان میں گھسا لیا، اور یوں یہ پرفسوں بھیگی رات ڈریم لینڈ کے رہنے والوں کو سویٹ ڈریم دیتی گزرتی رہی۔ گھنگروؤں کی طرح بجتا ہی رہا ہوں، برہان گنگناتا تیز تیز سیڑھیاں چڑھا۔ ٹیرس پر فاروق، ہمایوں اور احسن کے ساتھ الوینا اور مہک بھی تھیں۔ اب خیال آیا ہے بجتا ہی رہا، گھنگرو بجتا ہی ہے۔ الوینا منہ موڑ کر شرارتی لہجے میں مہک سے مخاطب ہوئی۔ انسان ہے یا گھنگرو؟ مہک کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ صرف انہیں دیکھ کر فاروق کے پاس ریلنگ کے قریب ٹک گیا۔ فاروق بھائی، کل رزلٹ آ رہا ہے آپ کا۔ کیا دونوں پلٹے؟ کیسے پتا؟ دونوں گھبرا گئے۔ بارسوخ سرائے سے احسن ہنس رہا تھا۔ دونوں نے شرارت سمجھ کر منہ پھیر لیا۔ یہ ماموں جان نے ٹھیلا کیوں منگوایا ہے؟ نہیں، اس نے تڑپ کر باہر جھک کر ٹیرس سے نیچے جھانکا۔ پنک روز کی باڑوں کے نزدیک چوکیدار خان اونگ رہا تھا۔ مڑا سامنے الوینا رضا اس کے ہونک پن پر ہنس رہی تھی۔ یعنی 50-50 چانس ہیں۔ وہ شرارت سے باز نہ آئی۔ فاروق، اسے سمجھاؤ، میرا اس کا مذاق نہیں ہے۔ وہ سلگ گیا۔ چلو چلو لڑکیوں، تائی امی بلا رہی ہیں۔ اتنی دیر تک کھلے بالوں چھت پر پھرنا منحوس ہوتا ہے، جن عاشق ہو جائیں گے۔ فاروق نے شرارت سے مہک کو دیکھا اور دونوں کو سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ دونوں ہنستی ہوئی سیڑھیاں اتر گئیں۔ یار تو بھی تو ہونک بن جاتا ہے۔ اچھا بس چلو۔ نیچے عاصم اور شکیل آئے ہیں۔ اس نے جھنجھلاہٹ پر قابو پایا، اور حقیقت میں اس کا رزلٹ نکل آیا تھا، اور خوش قسمتی سے وہ پاس بھی ہو گیا، مگر شامت پھر بھی آئی۔ اتنے کم نمبر! میں کیا کہہ سکتا ہوں ابا جان؟ اس نے مسکین صورت بنا کر سر جھکا لیا۔ برخوردار، اس سے بہتر تھا کہ فیل ہو جاتے۔ ابا جان شروع ہو گئے۔ وہ طویل لیکچر سن کر باہر نکلا۔ سیڑھیوں پر بطور خاص الوینا کھڑی تھی، نیچے جھکی کسی سے بات کر رہی تھی چیخ کر۔ جانو، باہر ریڑھی والے سے کہہ دو، ہم نے ٹھیلا نہیں خریدنا، ہم تم سے سبزی خرید لیں گے۔ صاف تھا کہ اس پر طنز کیا جا رہا ہے۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا، تپتا رہا۔ مس الوینا، کیوں ہر وقت پنگے کے موڈ میں رہتی ہیں آپ؟ کیوں میری فکر میں دبلی ہو رہی ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا۔ خوش فہمی ہے آپ کی۔ میں جانو کو آواز دے رہی تھی۔ وہ صاف مکر گئی۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں تم سے الجھتا ہوں نہ تم اڑو، کیا سمجھی؟ ورنہ یہ تھوبڑا جو ہے نا، تو اس پر سڑک بنا دوں گا۔ وہ غرا کر اسے گھورتا نیچے اتر گیا۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے تم سے الجھنے کا، تم ہی بات کرتے ہو۔ اس نے پیچھے سے لٹ مارا، مگر وہ سنی انسنی کر کے نیچے اتر گیا۔ رزلٹ آ گیا تھا، اور اب وہ آزاد تھا۔ دیر سے اٹھنا، دیر سے سونا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہر پروگرام میں خوب جایا جا رہا تھا۔ ایک تو اسے گانے کا شوق تھا گٹار پر، دوسرے اللہ نے جی کھول کر آواز سے نوازا تھا، خوب فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ برخوردار، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ یا میراثیوں والا کام جاری رکھنا ہے؟ ابا جان نے ایک روز پکڑ لیا۔ کس بات کے ابا جی؟ حسب معمول اس کی مہین سی آواز نکلی۔ یہ آپ کو ہم بتائیں کہ کس بات کے؟
زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے یا ساری عمر سارنگی ہی بجانا ہے؟ انہوں نے سر سے پیر تک گھور کر اپنا مطلب واضح کیا۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسے چپ دیکھ کر سوال پھر دہرایا گیا۔ ابا جان، وہ دراصل میں کمپیوٹر لائن جوائن کرنا چاہتا ہوں، بحیثیت پروگرامر یا پھر CSS۔ گویا اس کے دل میں کچھ بننے کا خیال تھا۔ تو 3 سال کا کورس ہے، 4 سال میں BCom مکمل کیا، یعنی ابھی آپ کا پالنے میں کھیلنے کا موڈ ہے؟ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ بالکل بالکل نہیں ابا جان، ساتھ ساتھ جاب بھی کروں گا۔ جی بیٹا جی، آپ کا باپ بہت ظالم ہے، جاب کریں گے، شام میں نائٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھیں گے، کیا بیچارگی ہے، صبح آفس شام کو کلاسیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ احتشام کے ساتھ آفس کون جائے گا؟ ابا جان، احتشام بھائی احسام بھائی ہیں نا، پھر میری کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے نظر بھر کے اسے گھورا۔ ہاں بیٹا، آپ تو خواہ مخواہ ہی ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کی؟ بہرحال آپ کو کچھ بننے کے لیے 4 سال دے رہے ہیں، اگر بننا ہے تو ٹھیک ہے، 4 سال بعد 5ویں سال میں ہم خود ہی دلہا بنا دیں گے۔ فیصلہ قطعی تھا۔ جی؟ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ جی؟ انہوں نے اخبار پھیلا لیا۔ امی جان، یہ آخر آپ کو ابا جان سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس طرح زندگی گزاری ہوگی؟ ترس آتا ہے مجھے آپ پر، یہ کرو وہ نہ کرو، وہ کرو یہ نہ کرو۔ انسان کی اپنی بھی کچھ زندگی ہوتی ہے، 4 سال میں انسان کیا بن سکتا ہے؟ گدھا۔ الوینا نے کھڑکی سے آواز لگا کر جملہ مکمل کر دیا اور اندر آ گئی۔ وہ امی کے زانوں پر لاڈلے بچوں کی طرح سر رکھے لیٹا تھا، پاس ہی دادی بھی بیٹھی تھیں۔ اس نے منہ پھلایا ہوا تھا، الوینا کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ آؤ بیٹا، امی کیسی ہیں؟ دادی نے اس کی بات سنی انسنی کر کے اس کو پہلو میں جگہ دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ وہ اطمینان سے پسر گئی۔ برہان نے رک کر اسے دیکھا۔ دادی جان، اسے کہہ دیں میرے معاملے میں نہ بولا کرے، اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دوں گا۔ وہ تب گیا تھا، بات مکمل کیے بغیر باہر نکل گیا۔ ممانی جان، یہ برہان بھائی اتنے تپے تپے کیوں رہتے ہیں؟ اس نے چھالیاں اٹھا کر پھانکی۔ گرم خون ہے، ذرا ذرا سی بات پر تپ جاتا ہے۔ دادی جان نے پیار سے نوازی کو دیکھا۔ اب یہ جاب کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتے ہیں آفس میں بیٹھو۔ بس اسی بات پر تپ گیا تھا اور وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے یونیورسٹی میں M.Com میں ایڈمیشن لے کر شام میں کمپیوٹر کلاس بھی جوائن کر لی۔ اس کے ساتھ فاروق نے بھی ایڈمیشن لیا۔ میں کرسی تیرے آنگن کی۔ وہ لان میں بیٹھا گیت گا رہا تھا، ساتھ ہی فاروق اور ہمایوں بیٹھے تھے۔ ایسا کرو تم یہ گاؤ۔ ہمایوں دور تھا، ہم سے قریب بیٹھا۔ دل دیوانہ بن سجنی کے مانے نہ، یہ پگلا ہے سمجھانے سے سمجھے نہ۔ لوہے کی دیوار نہ توڑی، پیار بھرا دل توڑ دیا۔ ایک پہلوان کی بیٹی نے پہلوان کا دامن تھام لیا۔ تینوں فل موڈ میں تھے۔ کس موڑ سے شروع کریں، کس موڑ پر ختم؟ وہ سیدھی سڑک پر آخری موڑ پہ جو عرشیہ یزدانی کا گھر ہے نا، اس سے شروع کر کے اسی موڑ پر ختم کر دو۔ الوینا جانے کہاں سے نازل ہوئی؟ کیا مطلب؟ تینوں چونک گئے۔ ہائے رہی معصومیت۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی مہک کے ساتھ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ بہت چکر لگ رہے ہیں وہاں کے، کہہ دیا ہے میں نے اس سے، میرا کزن ہے تو کیا ہے تو پکا فراڈیا، باخبر رہے۔ اس نے بڑے مزے سے سر اٹھایا۔ خوش فہمی میں نہ رہیں، عرشیہ کا بھائی آذر میرا دوست ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تیرے کوچے میں تیری دید کی خاطر جانا، ہم تیرے بھائی سے ملنے کے بہانے آئے، اور واضح رہے اس کے بھائی کا نام اظہر ہے، آذر نہیں۔ تینوں ایک ساتھ شرمندہ ہو گئے۔ تم ہوتی کون ہو میری نگرانی کروانے والی؟ اپنی حد میں رہو۔ میں کبھی پوچھتا ہوں تمہارے بارے میں؟ یہ پھپھو جان نے زیادہ ہی آزادی دے دی ہے، میں بات کرتا ہوں۔ وہ ایک دم غصہ ہونے لگا۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اگر تم میری کسی سہیلی کے گھر کے آگے پائے گئے تو پھر دیکھنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور چلی گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کرتا ہوں پھپھو جان سے شکایت، اور اس کے گھر کے سامنے تو ایک دفعہ گئے تھے، شکایت بھی لگا دی۔ فاروق نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ بڑی حور پری ہے نا، وہ نیم دراز ہو گیا۔ ہم تھے تو دیکھ لیا، کسی نے گھاس بھی نہ ڈالنی تھی، اور بن ایسے رہی تھی گویا جانتی نہ ہو ہمارے بارے میں۔ وہ سلگ گیا تھا اس کی بات پر۔ تم میرے کالج کے سامنے کیوں لڑ رہے تھے؟ دوپہر ڈائننگ ٹیبل پر اسے دیکھتے ہی اسے پتنگے لگ گئے۔ کب؟ اس نے معصومیت سے سر اٹھایا۔ تم اتنے معصوم نہیں ہو پکے آدمی، کل اور کب؟ اس نے دھم سے اس کے آگے کتابیں پھینکی۔ اچھا، وہ کل جو میرے دوست ڈرائیور سے لڑے تھے، اس نے یاد کیا۔ ہاں وہی، میں اس سے کہہ رہا تھا کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے سیاہ دوپٹے والی لڑکی نظر نہیں آ رہی۔ بس وہ اسی بات پر تپ گیا۔ وہ سلگ گئی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی وہاں بننے کی؟ مجھے وہ لڑکی اچھی لگی اور میں چلا گیا بس۔ جمعہ بازار چلے جاتے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے لیے تو نہیں لڑا تھا، سب لڑکیاں جانتی ہیں تم میرے کزن ہو۔ کیوں بتایا تم نے کہ تم میری کزن ہو؟ خبردار جو آئندہ ایسی حرکت کی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ NCC کے لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ میرے کالج میں یونیورسٹی میں دل نہیں لگتا اور آ گئے تھے تو پھرا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں جی، یہ میں ہی ہوں اس گروپ کا خوبصورت لڑکا، یہ سیاہ پینٹ شرٹ پر جو
ہاں کی ٹوپی لی ہے نا، اسی نے آپ کو خط لکھا ہے، میرے خط کا جواب دیں ورنہ میں مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، تمہیں بھیجا تھا، تم نے کیوں پڑھا؟ وہ الٹا اس پر غصہ ہونے لگا، میری مرضی، میں جو بھی کروں، اگر تم آئندہ میرے کالج میں پائے گئے تو ماموں جان کے پاس جاؤں گی، کیا سمجھے پکے آدمی؟ اس کا بس چلتا تو سر پھاڑ دیتی، روز کسی بلا کی طرح نازل ہو جاتا تھا، آتے جاتے لڑکوں پر فکرے کستا نہ جانے کس پر گیا تھا، دھمکی کا اثر تھا شاید، پھر وہ اس کوچے میں نہ گیا، بھابھی اس سے بہتر تھا کہ آپ کی ایک نند ہو جاتی، وہ ابھی تک جلی بھنی تھی۔ شام کو فرینہ بھابھی کے سامنے پھر شروع ہو گئی، بدوا دے رہی ہو؟ نہیں دعا ہے، کم سے کم شیطان تو گھر میں نہ رہتا، شیطان کے ساتھ اگر ساری زندگی رہنا پڑ گیا تو پھر معاف رکھے مجھے، مادر ملت بننا منظور ہے اس کی مسز بننے سے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بھابھی کھلکھلا کر ہنس دی، مگر شاید یہ لمحہ قبولیت کا تھا۔ چلو بھائی بنا لو، مبارک ہو آپ کا دیور آپ کو، میں 3 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن ٹھیک ہوں، کچھ اور بن جاؤ۔ انہوں نے دھیمے مگر شرارتی لہجے میں سرگوشی کی۔ جی نہیں، آپ کا دیور اتنا خاص نہیں کہ الوینا رضا اس پر مر مٹے، عام سا آدمی ہے، بے روزگار، طوطا چشم، مکار، میاں مٹھو، احسان فراموش، اور ارے اتنی تعریفیں، خیریت بھائی، کس بندے کی شامت ہے؟ بڑی عمر تھی، آ گیا، آتے ہی آواز لگائی، بھابھی کھانا۔ شیطان کی عمر لمبی ہوتی ہے، وہ چٹک گئی، شیطان کی خالہ کی جتنی، وہ سوا سیر تھا، میرا تمہارا مذاق نہیں ہے، وہ پھنکاری، میں نے کیا تم سے مذاق؟ اس نے بھابھی سے گواہی مانگی، بھابھی اس سے کہیں کہ میرے منہ نہ لگے، بھابھی خدا کو جان دینی ہے، میں کب اس کے منہ لگا ہوں، اتنے فاصلے پر بیٹھا ہوں، وہ مسلسل اسے تپا رہا تھا، اس کا بس نہیں چلتا کہ سالم نگل جاتی۔ بھابھی میں کچھ بولی ہوں؟ ہاں اب کہاں بولیں گی، ویسے بھی میلا مویشا کے جانور کب بولتے ہیں؟ اس نے تاک کر تیر پھینکا اور وہ سر سے پیر تک سلگی، گلاس پٹک کر باہر نکل گئی۔ رات آپ کہاں تھے برخوردار؟ صبح بڑے آرام سے ابا جان نے سب کے سامنے ناشتے پر پوچھا، سر میں درد تھا، دادی جان کے کمرے میں تھا، دادی جان آیت کریمہ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں، ڈائننگ ٹیبل زعفران زار ہو گیا، بڑا مشکل درد تھا۔ جی، اس نے سر جھکا لیا، برخوردار میں ساری رات امی جان کے کمرے میں تھا، انہوں نے کہا، اپنے جھوٹ پر وہ خود ہی پھنس گیا۔ آپ کو علم ہے کہ آیت کریمہ کا ورد کیا ہوتا ہے؟ اس نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لیں۔ کمپیوٹر کلاسیں کن مراحل میں ہیں؟ جی 2 مہینے ہو گئے ہیں، اور پڑھائی سال دوئم ہے۔ ٹھیک ہے 3 سال اور بچے ہیں، کچھ بن جائیے، اور جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ اس وقت وہ سخت اپسیٹ تھی، پیپر شروع ہونے میں 1 گھنٹہ تھا اور لے جانے والا کوئی نہ تھا، اسے پتہ تھا کہ برہان گھر پر ہے، مگر اس سے تو پھڈا چل رہا تھا، مگر اس وقت گدھے کو باپ بنانا تھا۔ برہان بھائی میرا پیپر ہے، پلیز چھوڑائیے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، میرا موٹر سائیکل پنچر ہے۔ وہ بائک دھوتا پٹری سے اتر گیا اور پاؤں سے پہیے کا نٹ کھول دیا، اس کی آنکھوں کے سامنے پہیہ زمین سے لگ گیا، وہ ہونک بنی رہ گئی، اتنی زیادہ دلیری، اچھا چلو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا ہونک چہرہ دیکھ کر اسے ترس آ گیا، اچھا میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ وہ اندر بھاگی، اس کے ساتھ چادر سنبھالتی باہر نکلی، یہ سوچ رہی تھی کہ بس میں لے کر جائے گا، مگر تب گئی جب اس نے رکشہ رکوایا۔ بیٹھو، اس نے شان تفاخر سے کہا، اور وہ جل گئی، زہر لگتی تھی یہ سواری، بس چلتا تو چھلانگ لگا دیتی، بحالت مجبوری بیٹھ گئی۔ وہ گن گن کر بدلے لے رہا تھا، سینٹر کا پتہ نہ ڈرائیور کو تھا نہ برہان کو۔ پوچھتے پوچھتے چلتے ہیں، اس نے رکشہ روک کر کالج کے متعلق پوچھا، یہ ادھر سامنے جا کر دائیں سے بائیں الٹے ہاتھ پر۔ واہ صاحب بڑی معلومات ہیں، خیر تو ہے؟ بجائے شکریہ کے فقرہ کسا اور وہ شخص دور تک مڑ مڑ کر دیکھتا ہوا گیا، یہ کباب ہو گئی، خدا خدا کر کے منزل پر پہنچے۔ لینے کب آؤں؟ اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ الوینا سنی انسنی کر کے اندر بھاگی، پرچہ آگے ہی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا۔ شام کو وہ رکشے پر ہی لینے آیا، الوینا سلگ گئی، کس نے کہا تھا آنے کو؟ انگارے مت چباؤ، پتہ ہے پرچہ اچھا نہیں ہوا، اور نہ پڑھو، چلو خیر سپلی کا چانس ہے ابھی۔ کیا منہ اچھا نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لو، منہ بھی اچھا بات بھی اچھی، سننے والے کان برے ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرایا، تم کو دیکھ لوں گی، ایک کی 4 لگاؤں گی ماموں جان سے، اب اٹینڈ کرو فنکشن۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، اور اس نے شکایت لگا کر ڈانٹ پڑوا ہی دی۔ یوں چھیڑ چھاڑ میں دن گزر رہے تھے، اس کی لن ترانیاں، شوخیاں، شرارتیں، لڑکیوں سے پرجوش دوستیاں ہنوز جاری و ساری تھیں۔ فاروق ہمایوں اس کے ساتھ تھے، اپنی زندگی میں وہ بھرپور طریقے سے لطف اٹھا رہا تھا، فنکشن وغیرہ جاری تھے، یونیورسٹی کا ہر دل عزیز طالب علم تھا۔ کون سی لڑکی تھی جس سے اس نے دوستی نہ کی تھی؟ پھر لڑکیوں سے دوستی کرنے کا اسے ویسے بھی خط تھا۔ یوں اس کا M.Com مکمل ہوا اور ساتھ ہی کمپیوٹر کورس مکمل ہوا۔ برخوردار اب کیا صورتحال ہے؟ جی، اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ جی ابا جان جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، بس عنقریب ہی، اس نے یقین سے کہا۔ بیٹا اگر آپ اپنے گھر کی جوتیاں سیدھی کر لیں تو کیا مذائقہ ہے، دوسرے کے آگے سر جھکانے سے بہتر ہے، ابا جان نے لسان سے اسے سمجھایا۔
بس اباجان شوق ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ کی قلیل مدت ختم ہو چکی ہے، 1 سال اور ہے، کچھ کر لو۔ جی اچھا، معصومیت اس پر ختم ہو رہی تھی، مگر وہ ابھی تک سنجیدہ نہ ہوا تھا۔ فی الحال جاب کے لیے بھی ایسا سنجیدہ نہ تھا، انٹرویو یوں ہی دینے جاتا، پاس ہوا تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح۔ وہ خوشگوار موڈ میں فاروق کے ساتھ بیٹھا صبح کے وقت نیا پلان بتا رہا تھا۔ دونوں ایک کشتی کے سوار تھے، دونوں ہی احساس ذمہ داری سے آ رہی تھے کہ انہیں یوں سکون سے بیٹھا دیکھ کر الوینا رضا تپ گئی۔ اپنی مدد آپ کرو ورنہ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ وہ سکون سے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اور پلیز فاروق بھائی، آپ تو اپنا وقت ضائع نہ کریں، ماموں جان کے آفس میں ہی کام کر لیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی اور جلی نظروں سے برہان شرارت سے مسکراتی الوینا کو دیکھتا رہا۔ ویسے بھی ملک میں بے روزگاروں کا اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں۔ وہ جانے کیا بتانا چاہ رہی تھی، بددعا دے رہی ہو ہمیں؟ فاروق نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں جی، سارے ڈاکٹر، انجینئر، ہیلپر میری بددعاؤں کا ہی تو نتیجہ ہے کہ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ وہ سب تم لوگوں کی طرح سے غیر ذمہ دار ہیں۔ وہ اچھے خاصے لیکچر کے موڈ میں تھی۔ بی بی آپ کیوں پرائے غم میں دبلی ہو رہی ہیں؟ برہان سے خاموش نہ رہا گیا۔ پرایا کہاں، تم میرے کزن ہو، تمہارا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ویسے بھی مجھے قوم کا بہت دکھ ہے، خاص طور پر بے روزگاروں کا، تو ان کی خبر رکھو۔ ہماری سی آئی ڈی کیوں کرتی ہو؟ وہ یکدم پٹری سے اتر گیا۔ تم بے روزگار جو ہو، مجبوری ہے۔ اس نے تفاخر سے شانے اچکائے۔ ویسے تمہیں ایک آفر دے رہی ہوں، ہیرا ٹیکسٹائل مل میں چند جاب ہیں، اگر چاہو تو سفارش کر دوں، تنخواہ بھی پرکشش ہوگی، دیگر الاؤنس الگ۔ اس نے اپنی عمارت کا روب جھاڑا۔ مس الوینا رضا، یہ غمگساری، یہ خدا ترسی اپنے تک محدود رکھو۔ مجھے دخل در معقولات سخت ناپسند ہیں۔ اپنی عمارت کا روب اپنے رشتہ داروں پر ڈالو۔ میں تمہارا غلام نہیں ہوں، اور پھر بھوکا بھی مر گیا تو تمہارے در پر نہیں مروں گا، کیڑی۔ اس کے ترس نے اسے پتنگے لگا دیے۔ آؤ نہ آؤ میری بلا سے وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنا ہی اپنی دولت کا غرور ہے تو کیوں یہاں رہتی ہو؟ میرے ماموں کا گھر ہے۔ گہرا اطمینان تھا اس کے چہرے پر۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا۔ دل چاہ رہا تھا اٹھا کر پھینک دے۔ جا رہی ہوں پکے آدمی، ویسے ابھی آفر موجود ہے، آ جانا۔ وہ چڑھ کر الٹے پاؤں بھاگی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ پھول گملے سمیت پھینک دیتا۔ لڑاکا فتنی آ جاتی ہے کہاں سے؟ اس نے گھاس نوچ ڈالی۔ ویسے کہہ صحیح رہی تھی۔ فاروق نے شرارت سے اسے دیکھا۔ میرے باپ کی مل اس سے زیادہ بڑی ہے، کر سکتا ہوں کام، میں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ پھر منہ دھو رکھو۔ جانے کے اس کونے سے آواز آئی۔ وہ جھلا کر کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے کہ جنگ کا طبل بجتا، فاروق اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ گھر میں حسام کی شادی کی بات چل رہی تھی، چھوٹے چچا کی رابیل سے، اور اس وقت ہمایوں، فاروق، عثمان، برہان اور احسن بیٹھے مسلسل اسے اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ شادی نہ کرے۔ بہت جھنجھٹ ہیں، انسان بن جاتا ہے غلام، نوکر بن جاتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ اور حسام مسلسل ان کی شرارت جان کر ہنس رہا تھا۔ برہان کا بھائی تھا حسام۔ پھر تو تم کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکو گے، رابیل آنکھ نکال دے گی، برہان نے ڈرایا۔ اظہار محبت کرتے تھے جب وہ اسٹینو سے، اس وقت اگر بیگم آ جاتی تو کیا ہوتا؟ حسام بے اختیار ہنس دیا۔ وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا۔ ویسے میں کبھی شادی نہ کروں گا، ایک تو اسکوپ خراب ہوگا، دوسرے اتنی خوبصورت لڑکیاں میرے جیسے بندے سے محروم ہو جائیں گی۔ وہ اپنی دھن میں تھا۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ میری باتوں پر غور فرمائیے گا، پیچھے سے فاروق نے آواز لگائی۔ دیکھوں گا۔ تبھی الوینا مہک کے ساتھ آ گئی، ایک سنجیدہ شرارت لے کر۔ حالانکہ مہک نے منع بھی کیا تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی، بہت منہ پھٹ ہو گیا ہے یہ برہان، لگامیں کھینچنی چاہیے۔ بہرحال میں تو ہر کسی کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ شادی نہ کرنا۔ برہان نے دونوں کو نظر انداز کر دیا۔ ہاں جی، بہت تجربہ ہے کیا؟ الوینا نے ٹانگ اڑائی۔ بالکل 10 سال کا تجربہ ہے، اگر مشورہ وغیرہ لینا ہے تو بلا فیس کے مشورہ دوں گا۔ وہ خلاف توقع نرمی سے بولا۔ 10 شادیوں کا تجربہ ہے، اس نے چھیڑا۔ اس سے بھی زیادہ۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ویسے افیئر چلانے کا تجربہ زیادہ لگتا ہے۔ الوینا نے سنجیدگی سے سب کو دیکھا۔ کچھ نہ پوچھو۔ وہ ہاتھ پھیلا کر نیم دراز ہو گیا صوفے پر، ٹانگیں ٹیبل پر رکھ لیں۔ ہر چاند چہرہ ستارہ آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے یہی میری منزل، یہی میری پوجا۔ اس پر وجد طاری تھا۔ گویا تم اس شعر پر صادق آتے ہو، جدھر دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ بالکل بالکل، بلکہ اس سے زیادہ سمجھ سکتی ہیں مدام الوینا۔ اس کا مقصد اس وقت اسے تپانا تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ بہت دل پھینک ہو۔ الوینا نے مسکرا کر دیگر حاضرین محفل کو دیکھا۔ دل اب اپنا کہاں، کسے سنبھالنے کی فرصت؟ وہ جذباتی ہو گیا۔ اب تو ہم حسینوں کے دل سنبھالتے ہیں، بے روزگاری کے باوجود۔ ارے ہم بے روزگار کہاں، اپنی بے روزگاری تو بس ایک اشارے کی منتظر ہے، بس ہاں کی دیر ہے۔
جاپان والا، فیکٹری والا، بورے والا، سب کی لڑکیاں میری جیب میں، کروڑ پتی دانے والے کی لڑکی مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آب بھرتی ہے، سہگل فیملی کے کیا کہنے، مگر ماں بدولت ٹھہرے لینڈ لارڈ، کہاں گھاس ڈالنے والے۔ وہ ماحول سے بے خبر ہو گیا تھا۔ مہک اور الوینا کھسک لیں کہ واضح آواز سن لی تھی۔ انہوں نے باہر قدموں کی۔ عشق کے بیمار کا حال نہ پوچھو، 25 سالہ جوان کی بے روزگاری کا حال تو دیکھو۔ جواب میں اس نے آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی آب بھری۔ حاضرین محفل کیوں پیچھے رہتے؟ کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ شاباش برخوردار، باپ کے پیسے پر ایسے ہی عیش کیا جاتا ہے۔ برہان خوب سمجھا، مگر ابا جان کی چھڑی نے حقیقت سے روشناس کرایا۔ سب کی سٹی گم ہو گئی۔ جانے کیا کیا بک گیا تھا جوش جنوں میں۔ یہ آپ کی قابلیت، یہ ذہانت، مردانگی آپ پر ختم ہے۔ یہ روٹین ورک ہے آپ کا۔ 1 سال سے بے روزگار، کوئی فکر نہیں، دیدہ دلیری سے باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ ابا جان، وہ الوینا مزاق، خاموش، کیا سوچ ہے مذاق کی؟ اور مذاق ہی سیریس ہوتا ہے۔ اب آپ کا بندوبست ہونا ہے۔ انہوں نے چھڑی نکال کر سب کو دیکھا۔ آپ سب بھی خیر منائیے۔ انہوں نے سب کو گھسیٹ لیا۔ وہ پلٹ گئے۔ تم لوگ بتا نہیں سکتے تھے۔ وہ برس پڑا۔ ہم آپ کی ربائی میں غرق تھے۔ کیا کیا نہ بکا ہوگا۔ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ یہ سب الوینا کی شرارت ہے۔ اسے علم تھا کہ ابا جان آ رہے ہیں، اسی لیے کھسک لی۔ وہ جھلا کر باہر نکلا۔ تم سب کو بھی سزا میں شامل ہونا پڑے گا۔ عمریں بیتی، صدیاں گزریں، عقل کا وہی بچپن۔ الوینا اسے دیکھتے ہی بھاگ لی۔ وہ تپ کر رہ گیا اور ڈائننگ ٹیبل پر اسے سزا سنائی گئی، ایسی سزا کہ وہ ساکت رہ گیا۔ حسام کے ساتھ برہان کی بھی شادی کر دی جائے۔ نہیں، اب ان کی بے روزگاری کا واحد حل شادی ہے۔ دادی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ امی نے مسکرا کر دیکھا۔ بھائیوں نے سراہا۔ پلیز ابا جان، ابھی نہیں، میں بے روزگار ہوں۔ وہ منمنایا۔ روزگار عورت کے نصیب سے ملتا ہے۔ ابا جان کا لہجہ قطعی تھا۔ نہیں ابا جان، اب پیسہ عورت کو دیکھتے ہی بھاگ لیتا ہے، ہرگز نہیں۔ ابو، میں ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے صاف انکار کیا۔ مگر ہم سب کا یہی فیصلہ ہے۔ انہوں نے بات ختم کر دی اور بستر سے اٹھ گئے۔ پلیز امی جان، ابو سے کہیں۔ نہیں بیٹا، ان کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ دادی جان، آپ ہی کچھ بولیں۔ اس نے منت سے ان کے پیروں کو تھاما۔ اے بیٹا، بھاگو والا دن جلدی آئے، اپنے چاند کے سر پر صحرا دیکھوں۔ انہوں نے اسے چوم لیا۔ وہ سلگ گیا۔ بھابھی، میری عمر ہے ابھی اس قابل۔ وہ بھابھیوں کے آگے جھکا۔ جی ہاں، تمہارے بھائی کی شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تم تو پھر 25 سال کے ہو۔ انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ میں نہیں چاہتا ابھی۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا بیٹا، اس کے لیے اب سیریس ہو جاؤ۔ یہ مشکل ہے، پلیز کوئی صورت نکالیے۔ ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اب کسی صورت کا نہیں امکان جانا، اور سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ پلیز میری بات سمجھیں، اب تم ابا جان کی بات سمجھو۔ سب نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ صبح الوینا رضا اسے دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرا دی۔ تو عزت مآب بے روزگار برہان سبحانی صاحب شادی شدہ ہونے کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ وہ سلگ گیا۔ پھر یہ کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے نصیب کا آپ کھائیں گے؟ کوئی ہو، تمہیں کیا؟ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ آپ کے دشمن خاص ہیں، ہمیں بتائیے کہ بے چین ہم بھی ہیں۔ کوئی بھی ہے مگر وہ تم نہیں ہو۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی۔ ٹھیک ہے امی جان، میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر فاروق بھی میرے ساتھ کا ہے، میرا دوست ہے، اس کی شادی بھی میرے ساتھ کریں۔ میں پھنس رہا ہوں تو وہ بھی پھنسے۔ اس نے ہار کر ایک دلیل رکھی۔ اس کا خیال تھا شاید کوئی سبیل نکل آئے، مگر شاید اس کے ستارے گردش میں تھے۔ ہاں، اس کی شادی بھی ہو رہی ہے، امی جان نے بتایا، اور ہونگ بن کے اس نے سر پکڑ لیا۔ پھنسوا دیا نا مجھے۔ فاروق اسے دیکھتے ہی چڑ گیا، اور وہ خوش دلی سے کھلکھلا کر ہنس دیا کہ وہ تنہا ہی سیاد نہ بن رہا تھا، بلکہ اس کوچے میں اور بھی تھے۔ الوینا رضا اسے دیکھتے ہی فکرہ چست کرتی۔ برے پھنسے برہان سبحانی۔ اس روز وہ صوفے پر نیم دراز سوچ رہا تھا کہ ابا جان نے شادی کا فیصلہ تو کر لیا، مگر کیا کس کے ساتھ ہے؟ نہ بھابھیوں نے ہوا دی، نہ امی نے کچھ کہا۔ تیری محبت نے مجھے کتا بنا دیا، یقین نہ آئے تو بھوں بھوں بھوں۔ الوینا اسے یوں گمسم دیکھ کر بے اختیار ہو گئی۔ مطلب؟ وہ اکھڑ بن گیا۔ ان تمام کا کیا ہوگا جن کو تم نے خواب دکھائے؟ تم تو ان میں شامل نہیں نا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ خدا نہ کرے یہ لن ترانیاں انہیں ہی مبارک ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر کیسٹ اٹھا لیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، دفع ہو جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ۔ وہ دھاڑ اٹھا۔ یاد آ رہی ہے کیا؟ غصے سے اسے دیکھا۔ میں کہتا ہوں جا رہی ہوں، ویسے بھی مجھے حرام کھانے کی عادت نہیں۔ وہ تیلی لگا کر جھپاک سے نکل گئی۔ وہ سلگتا رہا۔ وہ اتنا ہراساں کبھی نہ ہوتا اگر اسے پتہ چلتا کہ اس کی کرسی کے نیچے بم رکھا ہوا ہے، یا ابا جان اسے جائیداد سے آگ کر رہے ہیں، یا کوئی لڑکی اس کا دل لے کر واپس نہ کرتی۔ مگر اب اس کے پاس دل بھی تھا، مگر وہ پاؤں جلی بلی کی طرح اپنے وسیع و عریض کمرے میں گھن چکر بنا ہوا تھا، اور فاروق و ہمایوں اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے فکرے کس رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس پر بم پھٹا تھا
کہ اس کی شادی اس کی پھوپھوزاد الوینا رضا سے ہو رہی ہے۔ اوہ نو، سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ کہاں تو وہ اسے اپنی کزن یا بہن سمجھنے پر تیار نہ تھا، کہاں منکوہا۔ اس کو کہتے ہیں اندر کچھ باہر کچھ۔ فاروق نے فکرہ کسا۔ کہہ رہا تھا بہن بنا لو، مگر نہ جی، یہ تو منکوہا کے چکر میں تھے۔ ہمایوں اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ویسے کیوپڈ نے اثر کب کیا؟ اس نے رازداری سے جھک کر پوچھا۔ نان سینس، میں نے کبھی اس انداز میں اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ پھر وہ لڑکی ہے کہ ہنگامہ سخت بھن رہا تھا، وہ میں آسمان وہ زمین، مشرق مغرب کا میل ہوا ہے کبھی؟ سی آئی ڈی انسپیکٹر ہے پوری، اس کے لیے تو اس کا کزن انسپیکٹر ارسلان بہترین ٹارگٹ ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے صفائے ہستی سے مٹا دیتا۔ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ تھی ضرور، اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ ہمایوں شرارت سے باز نہ آیا۔ بھائی مجھے تو ماہین بہت پسند ہے، بے روزگار ہوں تو کیا، روزگار بھی مل جائے گا۔ فاروق بہت خوش تھا، وہ تب کر باہر نکل گیا۔ دادی جان، مجھے ابا جان کی عدالت میں فیصلے کی اپیل دائر کرنی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اپیل کی۔ امی ابا سے بھی سخت نکلیں۔ امی آپ جانتی ہیں ہمارے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس نے جرح کی۔ یہ بے انصافی ہے، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ مکمل جنگ کر رہا تھا، تمہارے ابا بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، کیا خامی ہے اس میں؟ امی نے سمجھایا۔ امی زندگی مجھے گزارنی ہے۔ اس کا دماغ عرش مولا پر رہتا ہے، اسے دولت سے پیار ہے۔ آپ کا بیٹا بے روزگار ہے، کچھ کریں۔ وہ رو دینے کو تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا برخوردار، یہ فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے اور آپ کو قبول کرنا ہے۔ ابا جان چھڑی تھامے دروازے میں استادہ تھے، وہ بھوکلا گیا۔ جا سکتے ہیں آپ۔ اور وہ جلتا کرتا سر جھکا کر نکل گیا۔ آپ میں اس فیصلے کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں تھی ماما؟ وہ بے روزگار، لاپرواہ، بدمزاج، ڈال منڈلانے والا بھبرا، بیکار آدمی، اسے آپ اپنا داماد بنا رہی ہیں۔ صورت اچھی ہے تو کیا ہوا، گن تو نام کو نہیں۔ الوینا رضا کے سنتے ہی پتنگے لگ گئے کہ اس کی شادی برہان سے ہو رہی ہے۔ بیٹا وہ لاپرواہ ہے اس لیے کہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے، بے روزگار اس لیے ہے کہ پتہ ہے نوکری نہ ملی نہ صحیح، اسلام آباد والی مل اسے سنبھالنی ہے، غیر ذمہ دار اس لیے ہے کہ وہ سب کے ہاتھوں میں کھیلا ہے۔ اور رہی ڈال منڈلانے والی بات، تو اس عمر میں سب لڑکے ایسی ہی شرارتیں کرتے ہیں۔ تمہارے بھائی دوسرے شہر میں ہیں، مجھے کیا پتا وہ وہاں کیا کرتے ہیں۔ ماما نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھایا۔ ماما میرا دل نہیں مان رہا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ دل کو سمجھاؤ بیٹا، بھائی جان کے ہم پر بہت احسانات ہیں، انہوں نے ہمیں سہارا دیا ہے، میں انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتی جانو۔ پھر کون ہمیں سہارا دیتا؟ تمہارے ابو کے گھر والوں نے تو مڑ کر پوچھا نہیں کہ ہم زندہ ہیں کہ مر گئے، اور تم ان کی دولت و عمارت کے قصے سناتی پھرتی ہو۔ ماما صرف برہان کو تپانے کے لیے بس بیٹا اس فیصلے کو مان لو، تمہاری بہتری اور ہماری بھلائی اسی میں ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تو شادی کے بعد روزگار ملے گا، ذمہ دار ہو جائیں گے، بچپنا ختم ہو جائے گا، اور کیا کیا نہ ہوگا۔ خالد شرارت سے کہتا اس کے پہلو میں گر گیا، مگر اس نے آنکھوں سے ہاتھ نہ اٹھایا۔ بول میری جان، ارے بول میری جان۔ اس کی آنکھوں نے جانے کیا جادو کیا۔ تم لوگ چپ نہیں رہ سکتے؟ وہ دھاڑا۔ رہ سکتے ہیں کہ تم مان لو کہ تمہاری مرضی، تمہاری پسند ہے وہ۔ نہیں، یہ معیشت ایزی ہے۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، کیا کہنے جناب کے، اس لیے کہتا تھا نہ لڑو نہ پنگا کرو، کہیں تمہارے سر ہی نہ منڈ دی جائے۔ ہمایوں نے آں بھری۔ بھائی مانتا ہے ہمارا یہ کزن کہ الوینا رضا کو اس نے دوست نہیں، کزن نہیں، بہن نہیں، منگیتر نہیں، بلکہ زوجہ محترمہ بنانا تھا۔ اسے ان کی شرارت پر ہنسی آ گئی۔ یعنی کزن کو سجنی منظور ہے؟ نعرہ ہائے بلند ہوئے، مجبوری ہے۔ او ہو، سب نے مل کر اس اقرار پر دھمال ڈالی۔ میری بھی ہو جائے شادی، دعا کرو سب مل کر۔ اور شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ کچھ بھی تھا ماضی میں جو کچھ بھی رہا ہو، مگر اپنی خوابگاہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر بے اختیار مسکرا دیا۔ یار لوگ ٹھیک کہتے ہیں، تمہارے نصیب میں میری زوجہ بننا ہی لکھا تھا، تم تو خواب کی صورت تھیں، مگر نیند میں بھی نہ آئیں، خواب بنے بغیر ہی شرمندہ تعبیر ہو کر میری بن گئیں۔ سامنے وہ دشمن خاص سفید کلیوں کے درمیان سفید عروسی لباس میں مکمل ہتھیاروں کے ساتھ لیس بیڈ کے کونے پر ٹکی تھی، شاید ابھی ابھی کھڑی ہوئی تھی، جو پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ تو یہ بے روزگار، بد دماغ، لاپرواہ فلرٹ، بقول تمہارے پکا آدمی، تمہارے ہی نصیب میں لکھا گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ لیکن ایسا کیسے ہوا؟ کہیں ہم دونوں کے درمیان کچھ تھا کیا؟ اس کے لب بھیج گئی۔ لیکن یہ وائٹ عروسی سوٹ کیوں بنایا؟ شاکنگ پنک یا اس سے ملتا جلتا کیوں نہیں بنایا؟ خیر یہ بھی سچ گیا ہے تم پر۔ بات کرتے کرتے پٹری سے اتر گیا۔ بندریا ہوں میں تو پھر کیسے سچ گیا ہے؟ وہ تپی بیٹھی تھی۔ یہ امی نے دی ہے۔ اس نے انگوٹھی نکال کر ہاتھ تھاما۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہاتھ لگانے کی،
مجھے امی اور ماموں کے اس فیصلے سے اختلاف ہے۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ بلا شبہ وہ حسین تر لگی اسے، یا وہ تھی ہی حسین۔ خیر، اختلاف تو مجھے بھی ہے، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ ایزی ہو کر بیٹھا۔ مگر میں کر سکتی ہوں۔ شادی کا شوق تھا تو کچھ بن تو جاتے۔ باپ کے پیسے پر عیش کرنا ہے۔ ابا جان کہہ رہے تھے دولت اور نوکری بیوی کے نصیب سے ملتی ہے۔ تم آ گئیں تو یہ تمہاری سکن بھی آ جائے گی۔ سخت لہجہ تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔ میں اتنی خوش قسمت ہوتی تو تم جیسوں کے نصیب میں نہ لکھی جاتی۔ بہرحال اب کچھ بھی ہو، تم میری بیوی ہو۔ اس نے شرارتی لہجے میں ماحول کی تلخی دور کرنا چاہی۔ منہ دھو رکھو، تمہارا یہ چوکھٹا تمہاری پسلیوں کو مبارک ہو۔ وہ دور ہٹ گئی۔ اوہ، وہ سحر ہونے تک اپنی پرلطف باتوں سے ماحول کی تلخی کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن اس کی شیریں مسکراہٹ بھی الوینا کی تلخ باتوں کو ختم نہ کر سکی، اور جب دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر رسان سے سمجھانا چاہا تو اس کی ایک بات ایک جملے نے اسے جھلسا دیا، اسے چاند سے سورج بنا دیا، رات کا سورج۔ تم ہو کیا برہان؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا پوری کر سکو گے میری فرمائش؟ آوارہ مزاج بگڑے ہوئے رئیس، میری ایک ساڑی کی قیمت 5,000 ہے۔ وہ سر سے پیر تک سلگ گیا اور ہاتھے سے اکھڑ کر وحشی بن گیا۔ تم الوینا رضا، تم دولت کی پجارن، اتنی دولت کی ہوس، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم مجھے عاشق مزاجی، بے روزگاری، غیر ذمہ داری کا طعنہ دے رہی ہو، تو کون سا کبھی تم سے عشق کا اظہار کیا؟ کون سا پہاڑ ٹوٹا تھا کہ ذمہ داری محسوس کرتا؟ کس چیز کی کمی تھی میرے پاس کہ نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا؟ تم مجھے موقع تو دیتی، اپنی فرمائشوں کی فہرست تو بتاتی، میں پوری نہ کر سکتا پھر بات کرتی۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑ دیے، بالوں میں انگلیاں پھنسا کر رخ موڑ لیا، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سننے کو اب کچھ باقی نہ تھا، خاموشی سے گویا صدیاں بیت گئیں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے کاؤچ پر گر گیا۔ صبح وہ ہمیشہ کی طرح فریش چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے سب سے ملا، اپنا ولیمہ اٹینڈ کیا، دکھاوے کے لیے الوینا سے باتیں بھی کی، مگر اس کا دل اب دل نہ رہا تھا۔ خود الوینا کے احساسات مختلف تھے کہ جلد بازی میں وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ فاروق اور حسام جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے۔ تیسرے دن رات ڈائننگ ٹیبل پر وہ ابا جان کو اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر دکھا رہا تھا۔ اسلام آباد میں پاکستان ماڈرن کمپیوٹر میں اس کا تقرر بحیثیت سسٹم اینالسٹ ہوا تھا۔ سب نے الوینا کی آمد کو نیک شگون جانا۔ وہ سر جھکا کر تلخی سے مسکرا دیا۔ اسی بہانے ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ بھابھی نے چھیڑا۔ جی نہیں، مجھے اکیلے جانا ہے، ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، ان کو سنبھالنے والے بہت ہیں۔ وہ اکھڑ گیا۔ اسے اپنی خوش نصیبی مت سمجھنا، یہ خالص میری محنت ہے، جو میں شادی کی رات تمہیں سنانا چاہتا تھا اور ولیمے کی صبح سب کو سنا کر سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ خوابگاہ میں آتے ہی اس نے لائن کلیئر کر دی۔ اس نے سر جھکا لیا، اور شادی کے صرف 2 ہفتے بعد وہ اسلام آباد چلا گیا۔ اس کے دم سے گھر میں رونق تھی، ہر چیز اداس ہو گئی۔ بچے چچا کے بغیر اداس تھے۔ نوجوانوں کی ڈریم لینڈ نائٹ اس دفعہ ویران تھی۔ حسام اور فاروق ہنی مون منانے جا چکے تھے، اور بھابھی سے باتیں کرتی الوینا چونک چونک جاتی۔ اس کا فون آتا، سب سے باتیں کرتا، اس کی باری پر لائن کاٹ دیتا۔ میں نے تمہارے نام کے خواب نہیں دیکھے تھے برہان، مگر اب آنکھوں میں تمہارے ہی خواب سجے ہیں۔ شادی کی تصویریں اور مووی دیکھتی وہ آنکھیں صاف کرتی رہی۔ 3 ماہ بعد وہ آیا، سب سے ملا۔ ابا جان نے سینے سے لگایا، دادی جان نے ماتھا چوما، امی نے بلائیں لیں۔ اس نے بڑھ کر ننھی ہنی کو بینچ کر کتنے چکر دے دیے۔ ہنستے ہوئے جھک کر الوینا سے خیریت بھی پوچھی۔ مجھے نہیں پتا برہان، اپنا ٹرانسفر یہیں کروا لو، بالکل دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ بھابھی نے پیار بھرا گلہ کیا اور وہ ہنس دیا۔ اپنی خوابگاہ میں جا کر اس نے ایک پیکٹ اس کے سامنے پھینکا۔ اتنی حیثیت والا تو ہو ہی گیا ہوں الوینا رضا کہ آپ کے لیے ایک مہنگی ساڑی خرید سکوں۔ اس نے ساڑی کھول کر اس پر پھیلا دی، ساتھ ہی چاندی کا سیٹ تھا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ بولو الوینا، کیا ابھی پذیرائی کا حق نہیں؟ وہ تلخی سے بولا۔ نہیں، شاید یہ ابھی بہت کم ہے۔ وہ خود ہی ہنستا ہوا کہہ کر باہر نکل گیا۔ سوری برہان، آئی ایم سو سوری۔ وہ وہیں اس ساڑی پر چہرہ رکھ کر رو دی۔ پھر یہ ہوا کہ 3 ماہ بعد وہ آتا، ہر دفعہ اس کے لیے تحائف لاتا، مہنگے سے مہنگے، اسے ذلیل کرتا۔ وہ خاموش رہتی کہ اس کا حق تھا۔ اس دفعہ امی ابو نے بہت کہا کہ بہو کو ساتھ لے جاؤ، اس نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں امی جان، میں وہاں اکیلا رہتا ہوں، دوستوں کے ساتھ، گھر مل جائے گا تو بلا لوں گا۔ تو گھر خرید لو۔ فی الحال میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ شاباش بیٹا، باپ کا پیسہ تمہارا نہیں۔ پلیز امی، ابھی نہیں۔ ابا جان نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، بہو کو ساتھ لے جاؤ۔ میں احتشام سے کہتا ہوں اسلام آباد میں کوئی گھر دیکھے۔ انہوں نے پیار سے سرزنش کی۔ وہ کھڑا وہیں قالین پر جوتے کی نوک سے صوفہ دھکیلنے کی کوشش کرتا رہا، پھر آگے بڑھ کر 2 زانوں ابا جان کے سامنے بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ابا جان، اب تک آپ کی ہر بات میں نے مانی ہے، جو نہیں بھی ماننی چاہیے تھی وہ بھی، لیکن پلیز اب مجھے اسے لے جانے کے لیے مجبور نہ کیجیے گا، یہ میرے اختیار میں نہیں۔
ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو جائے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں، وہ دم بخود رہ گئے۔ کتنا سنجیدہ تھا وہ، ان کا شوخ و شریر بیٹا، کہیں ان کا فیصلہ تو غلط نہ تھا۔ جھک کر بالوں کو چوما، اس نے ہاتھ چوم کر سر اٹھایا، اس کی آنکھیں پانیوں سے بھیگ رہی تھیں۔ شکریہ ابا جان، وہ چھپاک سے باہر نکل گیا، اب وہ اسے مجبور نہ کر سکتے تھے۔ یوں وہ اس دفعہ بھی تنہا واپس چلا گیا اور وہ معافی کے الفاظ تلاش کرتی رہی۔ اس دفعہ آیا تو موتیوں کا نازک سا سیٹ ساتھ تھا، ابھی پذیرائی کا حق نہیں۔ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اس بار وہ کچھ اپسیٹ تھا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا۔ اور رات اپنے بستر پر دراز وہ بے تحاشا اسموکنگ کر رہا تھا، بے چینی سے انگلیاں الجھی ہوئی تھیں بالوں میں۔ وہ ساکت رہ گئی، وہ خود میں مگن تھا۔ پانچواں سگریٹ سلگایا تو اس نے آگے بڑھ کر چھین لیا تھا۔ کیوں؟ وہ چونک گیا۔ یہ میرا حق ہے، حق کی بات مت کرو۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ اس سر جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم دولت مند ہو، جو نتیجہ چاہو جو تم کہو۔ وہ سگریٹ چھین کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ ٹھیک ہے برہان کہ میں غلطی پر تھی، تمہیں سمجھنے میں مجھ سے بھول ہوئی، مگر اب اس غلطی کا کفارہ کچھ تو ہو۔ یہ بھڑکتی آگ کسی طور تو ٹھنڈی ہو۔ اس نے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری شادی کو سال ہونے والا ہے۔ رات تکیوں میں منہ چھپائے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی الوینا نے بے اختیار کہہ دیا، کوئی نئی بات نہیں، کیا زندگی یوں ہی گزر جائے گی؟ تم نے جس طرح گزارنی ہے گزار لو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اٹھا لیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے جو چاہا ہو گیا، میرے چاہنے سے کیا ہونا ہے؟ وہ دھوئیں میں غرق تھا۔ اس نے شیشے میں بغور اس کا جائزہ لیا، پیشانی کے سارے بال بکھرے تھے، آنکھیں مودے وہ بے نیاز تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں کلاش عاشق مزاج آوارہ ہوں، اب تو آزادی بھی ہے، اسلام آباد میں تنہا، کون روکنے والا ہے؟ کیا کہتی ہو؟ وہ اس کی باتوں کو دہرا رہا تھا، وہ خاموش تھی۔ میرا خیال ہے گزارا نہیں ہو سکتا، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، مگر مجبوری ہے۔ خاندان میں ایسا ہوا تو نہیں، زندگی میں نے بھی گزارنی ہے، تم نے بھی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق۔ کیا؟ وہ تب کر کھڑی ہو گئی، اتنی بے عزتی کھول گئی وہ۔ میں انصاف پسند ہوں، یہ تمہارا انصاف ہے؟ تم جو کہو۔ وہ پرسکون تھا۔ بہرحال مجھے طلاق نہیں چاہیے، اس لیے کہ آگے سارے الفاظ ختم تھے، آواز پھرا گئی۔ دوسرے لمحے وہ کمرے سے نکل گئی۔ صبح دیر سے اٹھا تو بھابھی نے بتایا الوینا چند دنوں کے لیے اپنی امی کے پاس رہے گی۔ کیوں؟ کہہ رہی تھی تم سے پوچھ لیا ہے۔ بھابھی نے شکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ او ہاں، یاد نہیں رہا؟ کب آئے گی؟ اس کی سہیلی کی شادی ہے، اور تم تو ایسے پوچھ رہے ہو کہ اس کی امی کا گھر بہت دور ہے، جیسے 1 ہفتے کا کہہ رہی تھی، اور چھٹیاں 2 ہفتے کی تھیں، گویا یہ جنگ ابھی طول پکڑے گی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے گئے ہوئے 7 دن ہو چکے تھے۔ اس دوپہر ڈائننگ ٹیبل پر وہ دیر سے پہنچا۔ یکدم ہی گہرے سناٹے کا احساس ہوا۔ خیریت؟ سب کے جھکے چہرے دیکھے۔ برہان یکدم ہی ابا جان کی کرخت اور پاٹدار آواز نے دہلا دیا۔ ایسی آواز تو اس وقت سنتا تھا جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی۔ جی ابا جان۔ وہ ان کے قریب ٹھہرا۔ انہوں نے کڑی نظروں سے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ نہ ہنچار اولاد، ہم سمجھ رہے تھے کہ نوکری کر کے آپ ذمہ دار فرد بن گئے ہوں گے، مگر آپ تو وہی پہلے روز والے ناقص العقل ہیں۔ کبھی اس خاندان میں ایسا ہوا ہے؟ اس کا سر جھک گیا۔ آپ کی ڈاگ۔ انہوں نے سفید تشتری اس کی طرف بڑھائی۔ پڑھیں اسے۔ اس نے آگے بڑھ کر سفید لفافہ اٹھا لیا۔ صاف لگ رہا تھا پہلے پڑھا جا چکا ہے۔ کھولا اور دوسرے لمحے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ عدالت سے الوینا کے وکیل کی طرف سے نوٹس تھا۔ الوینا نے خلا کا مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ وہ بدحواس ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ آپ کے باپ کو جو سب کچھ پتا ہے، کیوں آپ نے اس سے طلاق کا کہا؟ یا اللہ، یہ کس نے شکایت لگائی اب؟ ایسا کیوں ہوا؟ پتہ نہیں جی۔ پتہ کریں جی، وہ اسی کے لہجے میں بولے۔ وہ جانے کو مڑا۔ اور سنیے برخوردار، اپنی اماں کے نور چشم، خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا نہ تو اپنا یہ الو جیسا منہ لے کر گم ہو جائیے گا، بے شرم۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ آنن فانن یہ خبر پھیل گئی، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ وہ گمسم سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ الوینا سے ایسی امید نہ تھی۔ برہان، یہ سب کیا ہے؟ اتنی طویل جنگ کیا ہوا؟ بھابھی اس کے پاس آ گئیں۔ کسی کو رازداں بنانا تھا سو بھابھی کو بنا لیا۔ تم اب بتا رہے ہو یہ سب؟ وہ حیران تھیں۔ میں اسے معمولی بات سمجھتا رہا۔ اس سر جنگ کو میں بھی ختم کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے قیمتی تحائف لاتا رہا کہ وہ شرمندہ ہو، مگر اس نے ایک دن بھی سوری نہ کہا، اپنے رویے کی معافی نہ مانگی۔ بھابھی، اتنا تو میرا حق بنتا تھا نا وہ مجھے بنائے۔ ہاں، یہ اس کا فرض بنتا تھا۔ بھابھی نے سر ہلایا۔ اس وقت سارا قصور الوینا کا تھا، یہ سلوک اور پھر رکڑ۔ بھابھی بھی تب گئیں۔ صبح باس پوس کرنے وہ پھوپھو کے گھر گیا۔ پتہ چلا آنرز میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ الوینا صاحبہ یونیورسٹی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے پھوپھو، میں وہیں سے لے کر گھر چلا جاؤں گا۔ بیٹا بیٹھو تو۔ نہیں پھوپھو، بس ایک کام تھا۔ باہر نکل گیا۔ وہ واپسی پر پوائنٹ کے لیے کھڑی تھی۔ برہان نے گاڑی اس کے سامنے روک دی۔ بیٹھو۔ اس نے لاک کھولا۔
کس ناطے اس نے غصے سے دیکھا، وہی ناطا جو ابھی سلامت ہے۔ میرے وکیل سے اجازت لی، مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے محترمہ۔ ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں گھسیٹ لیا۔ میں تم پر زبردستی کرنے کا مقدمہ دائر کر سکتی ہوں، وہ چیخی۔ تمہاری ایسی کی تیسی، گھی کبھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا۔ برہان نے گاڑی کو سپیڈ دی۔ کیا چاہتے ہو جو تم نے کیا اس کا جواب؟ جب تم طلاق دے سکتے ہو تو میں بھی خلا لے سکتی ہوں۔ بات کی تھی، دھمکی دی تھی، دے تو نہیں دی تھی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اور میں نے بھی خلا کا پروانہ بھیجا تھا، مانگی تو نہ تھی۔ اور اس ادا پر وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ وہ بے نیازی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ بااختیار تم ہی نہیں، بااختیار میں بھی ہوں۔ کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہارے پاؤں پکڑوں گی۔ اس نے دوپٹہ شانوں پر درست کیا۔ جو ہوا سو ہوا، چلو صلح کر لیتے ہیں۔ برہان نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ اب وہ خواہ مخواہ اکڑ رہی تھی۔ آج یہاں آخری دن ہے، کل اسلام آباد فلائی۔ اگر صلح کرتی ہو تو تمہارا بھی ٹکٹ کٹا دیتا ہوں۔ برہان نے شرارت سے اسے دیکھا۔ مجھے یہ زبردستی کے ساتھ منظور نہیں۔ وہ باہر دیکھتی رہی۔ یعنی یہ جنگ جاری رہے گی؟ اس نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا، ذرا بھی نرمی نہ تھی۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ گاڑی گھر کی طرف ڈال دی۔ بہت دیر بعد وہ بولا، میں نے ایسا چاہا تو نہیں مگر ہو گیا۔ شاید یہ ہماری منزل نہیں، غلطی سے ہم ایک دوسرے سے مل گئے ہیں۔ سارا قصور تمہارا تھا، اور میں مرد ہوتے ہوئے تمہارا خیال کر کے جھک گیا کہ شاید تم چاہتی ہو میں تمہیں منا لوں۔ میں نے تمہیں منا لیا، میرے دل میں کوئی برائی نہیں۔ تم جو چاہو وہ تمہیں ملے گا۔ میں صلح کا خواہاں ہوں، یہ میرا حق اور تمہارا فرض بھی ہے۔ اس نے گاڑی گیرج میں کھڑی کی۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ مرد ہر بار نہیں جھکتا، اس کی غیرت پر ایک بار کا ہی تعزیانہ بہت ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ وہ ہاتھ کی لکیروں میں الجھی رہی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ وہ چند لمحوں بعد بنا کچھ کہے نکل گئی۔ ہاں، شاید یہ ہماری منزل نہیں۔ اس نے گاڑی لاک کر دی۔ الوینا کو دیکھتے ہی دونوں بھابیاں مسکرا دیں۔ بس اتنی سی لڑائی تھی، صلح مبارک ہو، اور وہ خیر مبارک کہتا اندر چلا گیا۔ رات ابا جان نے وارننگ دی، خبردار جو آئندہ ایسی حرکت کی۔ آج آخری دن تھا، صبح اس نے چلے جانا تھا۔ الوینا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اوکے رات وہ سب چائے پی کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ سب حیران تھے۔ بھائی نوکری ہے میری، اسلام آباد جانا ہے، 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ لیکن تم نے بتایا نہیں، کیا ضرورت تھی؟ جانا تو تھا نا۔ اس نے نظر بھر کر اسے دیکھا جو گمسم اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، بلا وجہ کی پریشانی نہ مول لینا۔ وہ لمحہ بھر کو اس کے قریب جھکا۔ اس کی حالت ایسی تھی کاٹو تو لہو نہیں۔ اوکے سی یو۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہانی عید یہیں کرنا، 15 سے روزے ہیں۔ بھابھی پیچھے بھاگی۔ بھابھی چھٹی مل گئی تو آ جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ تم کوشش کرنا، دیکھوں گا۔ اور وہ چلا گیا۔ مگر سوچنے کے لیے الوینا کے لیے کتنے در کھل گئے۔ واقعی غلطی تو اس کی تھی۔ کب آزمایا تھا اسے؟ محض سنی سنائی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اوپر سے اکڑتی بھی رہی، ضمیر کی ملامت شروع ہو گئی۔ اسے ایک دم چپ لگ گئی۔ ہنسا بولا کرو الوینا، وہ آ جائے گا، بھابھی سمجھاتی اور وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیتی۔ اس کا فون آیا، بطور خاص اس دفعہ اس سے بلایا، خیریت دریافت کی، طبیعت پوچھی، اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ کتنا فراغ دل تھا وہ۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ لوٹ آؤ برہان، میں خود معافی مانگ لوں گی۔ آنسوؤں پر اختیار ختم ہو گیا۔ اس کا فون آیا، احتشام بھائی نے اٹھایا، اطلاع دی اس عید پر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ بھابھی چیخیں اور جھپٹ کر فون پکڑا۔ کیوں نہیں آ رہے عید پر؟ مصروفیت بہت ہے بھابھی، پھر کس کے لیے آؤں؟ یہ عید دوستوں میں کر کے دیکھتا ہوں۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ احتشام بھائی نے فون لے لیا۔ بھابھی نے اطلاع سب کو دی۔ کیوں نہیں آ رہا؟ امی دہل گئی۔ ہائے بچہ پردیس میں عید کرے گا، دادی جان نے دہائی دی۔ الوینا تڑپ گئی۔ 25ویں روزے کو بطور خاص ابا جان نے اسے فون کیا۔ جی تو برخوردار، آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے فیصلے خود کرنے لگیں۔ جی ابا جان، وہ سمجھا نہیں، آپ عید کرنے کیوں نہیں آ رہے؟ مصروفیت بہت ہے ابا جان، عید آپ یہیں کریں گے برخوردار۔ ان کے لہجے میں روب تھا۔ لیکن ابا جان مجھے ٹائم نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ملے گی۔ وہ حقیقت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آپ عید یہیں کریں گے؟ وہ دھاڑے۔ کوشش کروں گا چاند رات تک پہنچنے کی، اگر نہ آئے میری عیدی ادھار۔ کوئی عیدی ویدی نہیں، تشریف لائیے گا جناب۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اور لائبریری میں الوینا نے فون رکھ دیا۔ وہ آئے گا، اسے آنا پڑے گا۔ وہ سسک سسک کر رو دی۔ 27ویں روزے تک وہ نہیں آیا۔ 28واں روزہ بھی یوں ہی گزرا۔ روزہ افطار ہی نہ کیا گیا۔ جلدی اٹھ گئی۔ اتنی جلدی؟ بس ابھی نماز پڑھنی ہے۔ وہ جلدی سے چلی گئی۔ 29ویں روزے کو صبح سے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، مگر آنے والے راستے پر کسی کے قدموں کے نشان نہ ابھرے۔ الوینا خیریت؟ بھابھی شرارت سے مسکرا دیں۔ بس بھابھی اندر گرمی ہے، چلو چوڑیاں پہننے چلیں۔
نہیں بھابھی، امی نے عیدی میں بھیجی ہیں، چلو ہماری شاپنگ کرا دینا۔ نہیں بھابھی، آج روزہ بہت لگ رہا ہے، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، اس کا انتظار گھر پر کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ عصر کے وقت سو کر اٹھی، بے تحاشا گرمی سے گھبرا کر باتھ روم میں جا کر نہائی، لان کے سوٹ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ آج بھی نہ آیا تھا، اگر آج چاند رات تو کل عید۔ وہ اداس ہو گئی، کیسی عید ہوگی یہ اب کے برس کی۔ بھابھی کو دیکھتی ہال میں آ گئی، دوسرے لمحے ساکت رہ گئی۔ سب کے مسکراتے چہروں کے درمیان بیٹھا برہان بلند و بالا کہکے لگا رہا تھا۔ اچانک اسے دیکھا تھا، دل بند ہونے لگا۔ آؤ الوینا، بھابھی نے پاس بٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اخلاق نبھایا، سب کو تحفے دے رہا تھا۔ ایک پیکٹ اس کے سامنے رکھ دیا، یہ تمہارا عید گفٹ۔ اس نے بغور اس کا جائزہ لیا، اس کی پلکیں جھک گئیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ بہت کمزور لگ رہی تھی وہ، گیلے بال شانوں پر بکھرے تھے، لگتا ہے خیال نہیں رکھا اپنا۔ وہ اپنا فرض نبھا رہا تھا اور وہ ماحول سے دور گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سنی کو گود میں لے لیا۔ سچ بھابھی، یہ موٹو وہاں بہت یاد آتا ہے، لے جاؤ ساتھ۔ ہاں پھر اسے بھیج کر اس کی جگہ پر میں لیٹوں گا۔ کمرے میں زعفران بکھر گیا، وہ اپنا فرض نبھا کر پھر غافل ہو گیا تھا۔ بھابھی کو چھیڑ رہا تھا، ہمایوں اور فاروق سے سرگوشیاں کر رہا تھا، اسے اپنا وجود غیر اہم لگا۔ افطار کے بعد وہ سب کو چوڑیاں پہنانے کی آفر کر رہا تھا۔ بھابھی شاید کل روزہ نہ ہو، چاند رات کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اس نے ہارن بجایا، بھئی کیا پتا چاند رات ہو بھی سکتا ہے۔ اس نے الوینا کو ان سب کے درمیان موجود نہ پا کر پوچھا، الوینا کہاں ہے؟ اس کا موڈ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا موڈ؟ میرا آنا کھل رہا ہے، اسی وجہ سے نہیں آ رہا تھا۔ میری بھی اور اپنی بھی عید خراب کرے گی۔ وہ یکدم پٹری سے اتر گیا اور اس کی تلخ بات سن کر عشق کے پیچاں کی بیل کے نزدیک کھڑی الوینا بے اختیار کھلے دل سے ہنس دی۔ وہ اس کی توجہ کا منتظر تھا، اسے دیر نہیں ہوئی تھی۔ برہان کا موڈ خراب ہو گیا، مگر اظہار کیے بغیر بھابھیوں کو چوڑیاں پہنانے لے گیا۔ راستے میں پتہ چلا چاند ہو گیا ہے، کل عید ہوگی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، رات گئے لوٹے چاند رات کی رونقیں لوٹ کر۔ ہال میں بیٹھی الوینا صبا سے مہندی لگوا رہی تھی۔ یہ لو تمہاری چوڑیاں، مہندی، آئس کریم اور پان۔ وہ نہیں گئی تھی تو کیا ہوا، وہ اپنا فرض نہ بھولا تھا۔ پیکٹ اس کی گود میں رکھ دیا اور وہیں فاصلے پر بیٹھ گیا، اور الوینا رنگوں بھری آنکھیں اٹھا کر دیکھ ہی نہ سکی۔ اچھا الوینا اس لیے نہیں گئی تھی؟ بھابھی اسے مہندی لگواتے دیکھ کر وہیں آ گئیں۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی، چاند رات مبارک۔ برہان کو اچانک یاد آیا، خیر مبارک۔ خلاف توقع جواب آیا، وہ چونک گیا، سر جھکا کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ مہندی لگوا کر وہ اپنے بیڈ روم میں آئی، وہ جانے کہاں تھا، انتظار کرتے کرتے کب سو گئی۔ آنکھ کھلی تو سحر کا اجالا پھیل رہا تھا اور برہان کمرے میں موجود نہ تھا۔ اپنے کمرے سے نکلا تو سب عید کی نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ واپس آ کر بچوں کی طرح ہال میں عیدی کے لیے لڑتا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئی، صبا نے بڑی محنت سے اسے سجایا تھا۔ سب بھابھیوں سے زیادہ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ چڑھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں محبوب کی مہندی۔ بھابھی نے چھیڑا، الوینا ہاتھ پھیلا کر عیدی نہیں مانگے گی، کہے گی مہندی کے سب رنگ تیرے سجنا، اور وہ سر جھکا کر ہنس دی۔ لگ نہیں رہا یہ وہی نٹکھٹ سی الوینا رضا ہے، اچھلتی کودتی۔ صبا نے شانوں پر حیدرآبادی دوپٹہ ٹھیک کیا، الوینا آج تو میرے دیور کی خطائیں بخش دو۔ بھابھی نے سرگوشی کی، آپ مجھے معافی دلوا دیں۔ الٹا اس نے سوال کر دیا، کیا مطلب؟ بھابھی نے جھک کر اس سے دیکھا، آپ کے دیور معاف کر دیں گے نا؟ شرمیلی سی مسکراہٹ میں صلح کا پیغام تھا۔ اس کی مجال کیا نہ کرے، ویسے تم نے تنگ بہت کیا اسے۔ بھابھی نے حوصلہ بڑھایا، کتنا پھولا ہوا ہے منہ صبح سے، آؤ چلتے ہیں۔ وہ باہر نکلی بھابھی اور صبا کے ساتھ، مگر وہ عیدی وصول کر کے جا چکا تھا۔ ماموں مانی سے عیدی لیتے ہوئے اس کا دل بھج گیا۔ کتنے شوق سے تیار ہوئی تھی صلح کی جھنڈی لے کر، لیکن وہ سارا دن گزر گیا، مہمان آتے رہے جاتے رہے، شیر خورما، سوئیاں، کھانا، مٹھائی، اس سے کچھ نہ کھایا گیا۔ آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں۔ اے الوینا، آنکھوں پر کنٹرول رکھو، کاجل پھیل جائے گا، صبا نے ڈانٹا۔ کہاں غائب ہے صبح سے؟ اس کا دل بھر آیا، وہ بے اختیار رو دی۔ تم نے بھی تو اس کو کم نہیں ستایا، اب وہ تمہیں ستا رہا ہوگا۔ بھابھی نے پیار سے آنسو صاف کیے، کہاں غائب تھے صبح سے؟ بھابھی نے اسے دیکھتے ہی جرا کی، دوستوں میں تھا، ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تھکا تھکا سا صوفے پر گر گیا۔ کچھ کھاؤ گے؟ نہیں بس میں سونے جا رہا ہوں۔ سفید کلف لگے شلوار کرتے میں بکھرے بکھرے بالوں والا برہان اس لمحے بہت ہی پیارا لگا انہیں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آیا، کوئی نہ تھا کمرے میں، تھکاوٹ ہی تھکاوٹ تھی۔ باتھ روم میں گھس کر فریش ہوا، باہر نکل کر گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر کے بستر پر گر گیا، جانے کہاں ہوگی۔ ایسے اس کا خیال چھو گیا، اس سے پہلے کہ کوشن میں منہ چھپا کر سو جاتا، دروازہ کھلا اور ٹرالی کی آواز نے اسے جگا دیا۔ بھابھی مجھے کچھ نہیں کھانا، اس نے ایسے ہی پڑے پڑے جواب دیا۔ ٹرالی میں رکھے برتنوں میں حرکت ہوئی، کسی پلیٹ پیالے میں ڈال رہی تھی کچھ۔ پلیز بھابھی مجھے کچھ نہیں کھانا، سونا چاہتا ہوں۔ وہ بھڑک کر اٹھ بیٹھا،
باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے دشمن جہاں اس کے لائے ہوئے حیدرآبادی سوٹ میں بالوں میں ڈھیروں پھول سجائے، ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ لیے حیدرآبادی انداز میں جھکی آداب کر رہی تھی۔ چوڑیوں اور مہندی والا ہاتھ پیشانی پر تھا۔ آداب، نظریں اس پر تھیں۔ وعلیکم آداب۔ اس نے اخلاق نبھایا، پھر اس کی لڑائی بھی نہیں تھی۔ الوینا نے پیالے میں شیر خورما نکال کر اسے دیا۔ لیں۔ اس نے تھام کر 2 چمچے لیے اور پیالہ ٹرالی پر رکھ دیا۔ اور کچھ؟ اس نے ادا سے پوچھا۔ نو تھینکس، پلیز میں سونا چاہتا ہوں۔ اس نے بستر پر گر کر پھر منہ چھپا لیا۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، معافی چاہتی ہوں۔ سنجیدہ سی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چونک گیا۔ میں نے قبول کی معافی۔ وہ مسکرا دیا۔ آئی ایم سو سوری، اٹس آل رائٹ۔ اس نے چہرہ نہ اٹھایا۔ صلح؟ ہاں صلح، پلیز میں سونا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹھیک سے لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ عید مبارک۔ خیر مبارک۔ کمبل چہرے سے نہ اٹھایا۔ جاتے قدموں کی آواز ابھری۔ دروازہ کھلا، بند ہوا۔ چابی گھومی۔ جانے والے جا چکے تھے۔ وہ دم بخود لیٹا تھا۔ وہ تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا کہ ابھی ہنستے ہوئے وہ کمبل کھینچ لے گی اور کہے گی یوں صلح ہوتی ہے، پاگل، بے وقوف۔ چلی گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ پاگل، جاہل، کم عقل، ill mannered، ایسے ہوتی ہے صلح۔ لٹ مار دیا۔ وہ کشن پھینک کر بیڈ سے نیچے اترا۔ دروازہ لاک تھا مکمل۔ بے وقوف۔ وہ جھٹکے سے پلٹا۔ سامنے وہ کھلکھلاتی ہوئی پردے کے پیچھے سے نکل رہی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ ایسے موقع پر بھابیاں کام آتی ہیں۔ الوینا نے ہنستے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب میں اتنی بے وقوف بھی نہیں ہوں۔ اس نے خجل ہو کر ہاتھ سر پر پھیرا اور دھم سے صوفے پر گر گیا۔ نظریں اٹھائیں، سامنے وہ آنکھوں میں پانی بھرے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ نظریں پھیر لیں۔ کیا چاہتی ہو؟ دل میں پیار ہی پیار بھر گیا۔ میری خطا معاف۔ سوچ لو میں ایک غیر ذمہ دار آوارہ بقول تمہارے پکا آدمی ہوں۔ اس کے الفاظ اسے لوٹائے۔ وہ دوزانوں ہو کر اس کے قریب جھکی۔ میں غلطی پر تھی، بس اکڑتی رہی۔ آئی ایم سو سوری۔ مجھے تو تم ہر طرح سے قبول تھے۔ کیا مطلب؟ اس نے اس سے دیکھا۔ بس تم سے اس لیے لڑتی رہی کہ تم نے مجھ پر کبھی توجہ نہ دی۔ مجھے ایسے نہیں دیکھا جیسے عثمان مہک کو یا حسام بھائی رابیل کو۔ بس اسی لیے تم سے لڑتی رہی، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی تمہاری CID کرنے کی۔ آنسو رخسار پر ٹھہر گیا تھا اور وہ حیرانی سے انکشافات سن رہا تھا۔ میری خطا معاف۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے لفظ دہرائے۔ معاف کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھائے۔ دوسرے لمحے وہ اس کے شانے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے تھپکتا خود میں اس سچ کو اتارتا رہا جو اس نے بولا تھا۔ بہت لمحوں بعد پوچھا، رونے کی وجہ؟ اس نے چہرہ اٹھایا۔ میری مظلومیت یا تمہاری ضد؟ آنسوؤں کو صاف کیا۔ دونوں۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ یہ سچ تھا نا جو تم نے بولا؟ اس نے بے اختیار جھک کر پوچھا، اور اس لمحے اس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پلکیں لرز گئیں۔ عید مبارک۔ اس کے چہرے کی سچائی کو پڑھ لیا تھا۔ گمبھیر آواز اس کے گرد پھیل گئی۔ خیر مبارک۔ اس کا شرمیلا سا لہجہ اسے بہت اچھا لگا۔ پتہ ہے لگ نہ رہا تھا آج عید کا دن ہے۔ دھیرے سے اس کے گجروں کو چھوا۔ کسی سے عید نہیں ملا کہ پہلے تم سے ملوں گا۔ اور نٹکھٹ بولڈ سی الوینا رضا بے اختیار شرما گئی۔ عید کے دن نہ سہی، عید کے بعد سہی۔ عید تو ہم بھی منائیں گے تیری دید کے بعد۔ فاروق سارا دن یہ شعر پڑھ کر چھیڑتا رہا تھا۔ خود تو منہ پھلا کر نکل گئے تھے۔ الوینا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ جانم یہ بھی محبت کی ادا تھی، ورنہ ایسے انکشافات کون سنتا؟ اس نے خجل ہو کر منہ پھیر لیا۔ بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ اچانک وہ پلٹی۔ میری عیدی۔ اس نے چوڑیوں، مہندی، گجروں والے ہاتھ پھیلائے۔ مسکرا کر اسے دیکھا۔ میری عیدی۔ اس نے ان ہاتھوں کو چاہت سے تھام لیا۔ ٹالیے نہیں۔ کہہ دو مہندی کے سب رنگ تیرے سجنا۔ اس نے جھک کر مہندی کی خوشبو اپنے اندر اتار لی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ کھینچ لیے۔ ایک کاکروچ۔ کہاں؟ وہ بے اختیار اچھلی۔ ادھر۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صوفے پر گرا لیا۔ بہت پکے ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور اپنی جیب سے کئی نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، اور بہار کی ٹھنڈی ہوا دریچے سے پھولوں کی خوشبو سمیٹ کر ان کو نئے موسموں کی نوید دینے لگی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔